बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। 9 बजते ही हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं और आज वैसे तो रोज़ाना ही मौसम की जो सूरत हाल है वो आपके सामने, बस अब एक कहते हैं ना, बस तसलसल आ गया है। गर्मी की सूरत हाल में गर्मी ही गर्मी है और अगर रात में यानी शाम में कराची जैसे शहर में हवाएं बंद हो जाएं तो फिर सोचें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। बहरहाल मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं सैयद फैसल करीम। और यकीनन जहाँ पे मौसम के हवाले से हमने आपको बताया कि गर्मी जो है ज़्यादा होती जा रही है, पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत रोज़ाना की बुनियाद पे उसका पारा हाई होता जा रहा है। लेकिन सबसे पहले अच्छी खबर आपको दे देते हैं। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जारी है और पाकिस्तान ने मुसलसल चौथी बार नाकाबिले शिकस्त रह के दिखाया। जीते तो नहीं लेकिन जापान से मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरी बार 3 मैचेस चौथा मैच आज है, मैंने चौथा मैच ऑलरेडी जिता दिया। ये जबरदस्त, इसे कहते हैं पॉजिटिविटी। यस, कनाडा से खेलेगा आज पाकिस्तान। दोपहर 1 बजे मैच होगा। हॉकी के हवाले से भी हम भरपूर बात करेंगे और अच्छी बात ये कि वी आर अनबीटन। और उससे भी अच्छी बात, कई सालों बाद, कई दहाइयों बाद पाकिस्तान हॉकी टीम किसी भी हॉकी टूर्नामेंट में पहले नंबर पे इतने लंबे अरसे तक रही है। Oh my God, अभी तक फर्स्ट पोजीशन में है। ये तो मतलब डेकेड्स के बाद हो रहा होगा। जी हाँ, और मैं यकीन माने आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि जापान से हम ड्रॉ भी कर पाएंगे। जापान बड़ी फॉर्मिडेबल टीम है, लेकिन बड़ा अच्छा मैच रहा, कांटे का मुकाबला रहा। जापान ने लीड ले ली थी 3rd क्वार्टर में, बिल्कुल आखिरी जब 2 मिनट रह गए थे मैच के, सोचें क्या हाई पेनल्टी कॉर्नर मिला और उसके बाद वो गोल कर दिया। तो खैर इस पे तो हम बात करेंगे ही। इसके अलावा पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो भी जो है, अब आज 8 तारीख है, परसों से उनकी सीरीज़ है। और लेकिन कुछ ये चीज़ हो रही है, शायद आमिर को वीज़ा नहीं मिला तो शायद वो पहला T20 भी ना खेल पाए, तो ऐसी भी कोई खबर आ रही है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर राशिद वली जंजुआ साहब। थैंक यू सो मच राशिद वली जंजुआ साहब। बताइएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़ास तौर पे 9 मई जो कि अब 1 साल होने को आ रहा है, जो सानेहा पेश आया था। ये कहना कि ये मुकदमा सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का नहीं, पूरी पाकिस्तानी अवाम का है और ज़िम्मेदारों को सज़ा ना दी गई तो फिर किसी की भी जानो माल और इज़्ज़त महफूज नहीं है। ये कितना इम्पोर्टेंट बयान है उनका? राशिद वली जंजुआ साहब, कैन यू हियर अस? राब्ता करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत सारी अहम बातें हुई, सवालात वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों की जानिब से किए गए और एक और उन्होंने कहा कि जो इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, और इस तरह, और ये एक तयशुदा बात है कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं जहाँ पे एक कहते हैं ना, लाइन क्रॉस कर दी गई है, उस पर ज़िम्मेदारों को सज़ा दिए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ये बयानियाँ बना रहे हैं कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे वो रिफ्लेक्शन था। उन्होंने कहा ये नंबर्स भी गलत साबित हुए। एब्सोल्युटली। और साथ ही जो सबसे अहम बात वो ये थी, उन्होंने कहा कि ये जो बातचीत है, मुज़ाकरात हैं, ये सियासी जमातों के दरमियान भले लगते हैं, पाक फ़ौज का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़ौज जो है वो उसका सियासी मुज़ाकरात से कोई लेना देना नहीं। तो राशिद वली जंजुआ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राशिद वली जंजुआ साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरा पहला सवाल जो कि तर्जुमान पाक फ़ौज की जानिब से कहा गया कि 9 मई एक्चुअली पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाक फ़ौज, और अगर ज़िम्मेदारों को सज़ा नहीं दी गई तो फिर कोई महफूज नहीं रहेगा। तो इस बयान की अहमियत, और ज़ाहिर जिस मौके पर, क्योंकि अब 1 साल पूरा होने को जा रहा है, 9 मई को कहा गया, क्या आप समझते हैं इस बारे में कितना इम्पोर्टेंट है ये? देखें, इस बयान की तो बहुत अहमियत है क्योंकि जब आप एक इंस्टीट्यूशन का तर्जुमान आके एक बयान देता है तो वो बयान उसकी आला क़यादत की तरफ से परमिशन के बाद होता है। और उन्होंने बड़ा क्लियरली आर्टिकुलेट किया जो ग्रीवेंसेस थी और जो खदशात थे और क्वेश्चंस का बड़ा फोकस्ड रिप्लाई किया। अब उसमें 9 मई तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें उन्होंने उसका मुफस्सल जवाब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया है। और जो खदशात हैं वो ये हैं कि हम जो जिस इंतशार की तरफ बढ़ रहे हैं और जब लोगों को ये जज़ा और सज़ा का जो निज़ाम है वो काम नहीं करेगा और 1 साल बाद भी हम उन मुकदमात में उलझे हुए हैं और ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि वो उसका कमीशन बनाना है, मिलिट्री कोर्ट्स में उनकी सज़ा होनी है नहीं होनी है, और इनऑर्डिनेट ये जो डिले है ना इसने इस चीज़ को बहुत एक खलफशार की तरफ डाल दिया है। और ये इंतशार सोशल मीडिया पे कुछ पार्टी, मेरे ख्याल है वो ये नहीं समझ रही कि ये उनकी भी फ़ायदे में नहीं जा रही है चीज़, बल्कि उनका
اس جو کیمپین سے نقصان ہو رہا ہے، مگر اس چیز کا شاید ان کو ادراک نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ کہنا پڑ گیا جو آرمی کے ترجمان کو آ کے کہ یہ چیز نہ ہماری انٹرنل کوہیژن کے لیے بہتر ہے، نہ یہ کسی ادارے کی تکریم کے لیے بہتر ہے. اور اگر ہم نے بحیثیت قوم اسٹیبلٹی کی طرف جانا ہے سیاسی اور معاشی، تو ہمیں یہ ان چیزوں سے آگے نکلنا ہوگا. اس کو 9 مئی کو پیچھے چھوڑنا ہوگا، اور وہ صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو اس کی ریٹریبیوشن ہے، جن نے جو قانون توڑنے میں انوالو تھے ایلیمنٹس، ان کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے، اور جو ان کا سزا پروپورشنیٹ ہونی چاہیے ان کے جو آفینس ہے اس کے مطابق. دنیا میں ایسا ہوتا ہے، وہ یو کے میں 2011 میں فسادات ہوئے تو 3000 انہوں نے گرفتار ہوئے لوگ، اس میں سے تقریباً 2000 کا انڈائٹمنٹ ہوئی اور بہت سو کو سزا ہوئی. اسی طرح واشنگٹن میں جو رائٹس ہوئے تھے کیپٹل ہل پہ، اس پہ سزا ہوئی. تو یہاں کیا وجہ ہے؟ تو ہمیں یہ نظام انصاف کی طرف بھی دیکھنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک پروسیکیوشن نہیں ہو پائی. بالکل راشد صاحب، ایک چیز، ایک سوال یہ بھی کہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے سیاسی حلقوں کی جانب سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ جی ہم ان سے مذاکرات کریں گے، ہم ان سے مذاکرات کریں گے، لیکن کل ترجمان پاک فوج نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پاک فوج پر حملہ اور شہیدوں کی تضحیق کرنے والے جو سیاسی انتشاری ٹولے ہیں ان سے تو بات نہیں ہو سکتی. کتنا دو ٹوک، کتنا واضح پیغام دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ میرے خیال ہے یہ ایک کنسسٹنسی ہے اس بیان میں. یہ پہلی بار نہیں آیا، یہ اس سے پہلے بھی اس چیز کا اعادہ کر چکے، اور اس پہ تو کوئی کلام نہیں ہے کہ یہ جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا، جو ہمارے تقدیس کے سمبلز ہیں، شہداء کے جو مانیومنٹس، ان کو ڈیسیکریٹ کیا، تو ان کے لیے کوئی چھوٹ ہوگی، یا ان لوگوں کو جنہوں نے قومی املاک پہ حملہ کیا. تو یہ اگر نہ ان کو سزا ہو تو وہ تو پھر ایک خلفشار یا انارکی کی طرف قوم کو دھکیلنے کے مترادف ہوگا. اور جہاں تک بات کمیشن کے حوالے سے بھی انہوں نے اس سوال کا بھی انہوں نے جواب دیا جب یہ کہا گیا کہ بھائی جوڈیشل کمیشن کی بات کی جاتی ہے، خاص طور پر اس پارٹی کی جانب سے کی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کمیشن تو ان چیزوں پر بنتا ہے جن کے بارے میں کوئی ابہام ہو، جن کے بارے میں چیزیں واضح نہ ہو، اس کے بارے میں تو واضح. لیکن اس پر بھی انہوں نے کہا کہ پھر بھی اگر کمیشن بنتا ہے تو پھر وہ 2014 کا جو دھرنا ہے اس پر بھی دیکھے کہ وہاں کیا معاملات تھے. انہوں نے حوالہ دیا 2016 کا، جب کے پی سے حملہ کیا گیا وفاق پر. انہوں نے کہا پھر اس پر بھی ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کمیشن بنے گا تو پھر وہ صرف 9 مئی تک ہی نہیں، پھر دیگر معاملات بھی اس میں سامنے آئیں گے، خاص طور پر پی ٹی وی پارلیمنٹ حملے کا بھی انہوں نے حوالہ دیا؟ جی بالکل، وہ تو پھر اسی لیے ان ایونٹس کی طرف توجہ مبذول کروا رہے تھے کہ جب اس ایونٹ کی بات کریں 9 مئی کی اور اس کی ریٹریبیوشن کی، تو اس پہ پھر ابہام کریٹ کرنے کے لیے جان بوجھ کے ڈائیورٹ کیا جاتا ہے ایشو کو، اور جوڈیشل کمیشن کی طرف لے جایا جاتا ہے. میرا جوڈیشل کمیشن کا تو اس سے کوئی ایک ایویڈنس آپ کے سامنے ہے، آپ کو الیکٹرانک سرویلنس مینز اویلیبل ہیں، ان سے آپ کے پاس سب ایویڈنس ہے، آپ کے پاس اسٹیٹمنٹس ہیں لوگوں کی. اور جوڈیشل کمیشن تو اس چیز میں ہوتا ہے جس میں کسی چیز کو، فیکٹس کو آپ کو کلیئر نہ ہوں. تو یہ تو کلیئر ایز ڈے لائٹ سارے فیکٹس ہیں. تو اس میں 1 سال بعد یہ کہنا کہ اب جوڈیشل کمیشن ہوگا، تو وہ میرا خیال ہے یہ چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے. صاحب، اس پارٹی کی طرف سے ایک طرح کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے، کیونکہ جب یہ بات کہی گئی کہ ذمہ داروں کو سزا دی جائے ورنہ جو انصاف کا ہمارا ایک سسٹم ہے اس پر سوال اٹھے گا. اور ہمارا آئین بڑے واضح ہے کہ کہاں پہ کیا باؤنڈریز طے کر دی گئی ہیں آلریڈی. لیکن جو اسد کیسر صاحب ہیں، انہوں نے جب یہ بات بھی کہی گئی کہ یہ لوگ کھلے عام معافی مانگیں، جنہوں نے 9 میں کیا، وہ کہتے ہیں جی معافی تو ہم اپنے باپ سے بھی نہیں مانگتے، تو پھر یہاں معافی کا سوال ہی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں یہ معاملہ مزید کنفرنٹیشن کی طرف خدا نخواستہ جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو سٹانس شروع سے کنفرنٹیشن کا ہے، بیکاز یہ جس کسی نے ان کو ان لائن پہ ایڈوائز کیا ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے فرضہ سرائی کریں اداروں کے خلاف، اور اس سے ادارے پریشر میں آ جائیں گے اور آپ کی کسی قسم کی کوئی ریلیف مل جائے گی، تو میرا خیال ہے یہ ان کی بہت بڑا خام خیالی ہے. کیونکہ ادارے کا ایک ایتھوس ہے، ادارے کی ایک کوہیسونیس ہے اور ایک پرائیڈ ہے، اور وہ ادارہ ہے جو اور کچھ نہیں چاہتا، بل صرف قوم کی
جو دفاع ہے اور انٹرنل جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے وہ کوشاں ہیں، دن رات شہادتیں ہو رہی ہیں. آپ آج دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی پی کا جو خطرہ ہے جو سر اٹھا رہا ہے، اور اس نے ہر روز آپریشنز ہو رہے ہیں کے پی میں، اور اس کی طرف بھی نشاندہی ہوئی کہ یہ کنوکشن ریٹ آپ دیکھ لیں کہ جو جتنے بھی دہشت گرد ہیں ٹی ٹی پی کے ان کا کتنا ہے. تو یہ بھی ایک ہمارے پورے کرمنل جسٹس سسٹم پہ بھی ایک سوال اٹھاتا ہے کہ اگر ہم اس سے نبرد آزما نہیں ہو پا رہے اس دہشت گردی کے افریج سے، تو ہمیں کن کن جہتوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. پولیس کی کیپیسٹی نہیں ہے، سول ایڈمنسٹریشن کی ریٹ نہیں ہے، کرمنل جسٹس سسٹم کام نہیں کر رہا، تو ایک ادارہ کہاں تک اوور اسٹریچ ہو کے قربانیاں دے کے اس کو روکے گا؟ یہ ہول آف دا نیشن ایفرٹ کی ضرورت ہے. اور یہی جو وائلنٹ کرائم ہوتا ہے یہ اس کا بھی یہی چیز ہے، یہی انالوجی ہے. کیونکہ اگر آپ سیاسی ایک ڈفرینسز پہ آپ ایک کلٹ ورشپ شروع کر دیں گے اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ حد کہاں ہے، ریڈ لائنز کہاں ہے، ذمہ داری کیا ہے، اور ایک شخص کے کہنے پہ یا ایک لیڈر کے بھڑکانے پہ آپ آگ لگا دیں گے سرکاری املاک کو، آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ شہداء کی تکریم کیا ہے، تو پھر تو یہ ایک کمپلیٹ انتشار ہے. اور کسی بھی معاشرے میں انتشار جو ہوتا ہے وہ انٹرنل آپ کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. جس کسی نے بھی ان کو ان لائن پہ ڈالا تھا، میرے خیال ہے اس نے بڑی ڈس سروس کی ہے پارٹی کے ساتھ بھی. اور جو آرمی ہے ایز این انسٹیٹیوشن، یہ اس کا بڑا کلیئر ایک موقف سامنے آیا ہے، اور تمام اداروں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایبسلیوٹلی. اچھا راشد صاحب، جیسے آپ نے یہ پوائنٹ کیا اور خود بھی ترجمان نے یہ بات برملا کہی کہ چاہے وہ چینی انجینئرس والا معاملہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، پاکستان میں جتنی بھی تخریب کاری کے واقعات ہو رہے ہیں اس کے تانے بانے افغانستان، اور پھر ظاہر سی بات ہے جو کٹ پتلیاں ہلانے والا وہ پڑوسی ملک بھارت جو ہے، وہ بالکل شواہد بالکل سامنے ہیں. ناؤ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی جان لیں اور نبھانا شروع کر دیں. ایز یو سیڈ کہ پولیس کی کیپیسٹی بڑھانا اور سول جو جتنے بھی ایڈمنسٹریشن ہیں اس کا بہت زیادہ فعال ہونا علاقوں میں، اگر اسی طریقے سے دشنام درازی، الزام تراشی ہوتی رہی تو پھر تو معاملات آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے ایک ادارہ کب تک اتنے ساری چیزیں لے کے آگے چلتا رہے گا؟ جی بالکل، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر یہ دشنام درازی کا سلسلہ جاری رہا، اور یہ ایک 5th جنریشن وارفیئر ہوتی ہے، انفارمیشن وارفیئر کے ڈومین میں آج کل ایکسٹرنل فورسز ہیں جو اس پہ بہت پیسہ خرچ کر رہی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر جو مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے بھی ایک کمپلیٹ انتشار کی فضا کریٹ کی جائے. اور ریومر ملز جو ہیں وہ چرن ہوتی ہیں. آپ نے کل بھی سنا ڈی جی آئی ایس پی آر کو ان سے ایک سوال ہوا کہ جی آپ بڈے دے رہے ہیں امریکنوں کو بلوچستان میں، تو انہوں نے اس کو اسٹریٹ اوے ریفیوز کیا اور ایک کلیئرٹی دی. اب یہ اس قسم کی جو ہوتی ہیں ریومرز، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اداروں کے درمیان، اداروں اور عوام کے درمیان ایک بہت پیدا کی جائے اور قوم کو تقسیم کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں اس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ایز اے رسپانسبل نیشن ہمیں کس طریقے سے اس کو ریگولیشن کرنی چاہیے. جو بائی دا وے ویسٹ میں آلریڈی وہ اس پہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں. ایک ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ کیسے سوشل میڈیا سوسائٹی کو فریگمنٹ کر رہا ہے، ان کی تھنکنگ کو لمٹ کر رہا ہے، جین زی کو کیا اس پہ اثرات ہو رہے ہیں. یہ تو ان کی کلینکل سائیکالوجسٹ اس فائر والز اور ڈیجیٹل رسپانسبلٹی اور پلیٹ فارمز کو محدود کرنا، ایج کے ساتھ لمٹ کرنا یوزر، یہ ساری چیزیں وہاں ڈسکس ہو رہی ہیں. تو ہمارا معاشرہ تو ویسے ہی وہ تعلیم کے اس معیار پہ نہیں ہے اور ہم خطرات پہ بھی گھرے ہوئے ہیں. تو ادھر ہمیں اس چیز کی طرف بھی دیکھنے کی بہت غور سے ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ راشد ولی جنجوعہ صاحب. ہم کبھی کبھی ایسی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس کو پڑھ کے اور دیکھ کے خود بھی جو ہے وہ ایسا ہو جاتے ہیں کہ جہاں ہم اپنے معاشرے میں یا ہم بذات خود بھی اپنی پریفرنسز، اپنی چوائسز، اپنی ترجیحات کو اتنا اوپر لے گئے ہیں، چاہے وہ کام کے معاملے میں ہو یا پھر ہمارے کھانے پینے کے معاملے میں یا پھر پارٹنر چوز کرنے کے معاملے میں، ہم نے اپنی ان راہوں میں اتنی رکاوٹیں حائل کر لی کہ نہیں جی ہمیں تو ایسا ویسا. لیکن کبھی کبھی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان تمام تر رکاوٹوں کو حائل کر کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو رشتہ بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کی یہ جو دکھاوا ہے یہ ضروری نہیں ہے. کیونکہ جب خواب ایک ہو، مقصد ایک ہو
منزل اور راہیں بھی ایک ہوں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پہلے ایک ساتھ دو لوگ ڈاکٹر بنے, پھر زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے اور سول سروسز کرنے کا خواب دیکھا اور اسے بھی مشترکہ جد و جہد اور کڑی محنت سے شرمندہ تعبیر کر لیا. ٹاکنگ اباؤٹ یہ وہ کپل ہے اور بیوٹیفل پکچر. یس, اور یقین مانیں کہ بہت سے جو ہمارے یہاں لڑکے یا لڑکیاں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی ویل سیٹلڈ سے کر لیں گے. بہت کم, یہ تو صرف فلموں میں ہم سنتے ہیں کہ چلو ساتھ مل کے ہم ترقی کرتے ہیں, چلو ساتھ مل کے اپنی زندگی بناتے ہیں. اس کا عملی نمونہ ہم بالکل, دس از اے نیو اپروچ, کیونکہ اب ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہاں پر دونوں ہی اگر گھر کے کہتے ہیں نا جو گاڑی کے دو پہیے ہیں, اگر ایک ساتھ وہ برڈن اٹھا لیں لائف کا, خاص طور پہ فائنینشلی, تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کی ایک کامن گراؤنڈ ہو, یوزولی ان کا انٹرسٹ بھی اس حوالے سے سیم ہو. تو آخر ان کی کہانی کیسے ایسے منفرد ہے, کیا چیز ان کو ایک جگہ لے کر آئی, اور کس طریقے سے انہوں نے یہ والے امتحانات CSS کا امتحان بھی پاس کیا اور اچھے نمبروں سے پاس کیا, اور امتحان میں کامیابی کے بعد ڈاکٹر حذیفہ اورنگزیب نے محکمہ پولیس جبکہ ڈاکٹر ہاجرہ نے محکمہ انلینڈ ریونیو کا انتخاب کیا ہے. تو زندگی کے ہر سفر میں ایک دوسرے کے ہم سفر بننے والے ڈاکٹر حذیفہ اورنگزیب اور ڈاکٹر ہاجرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان دونوں کو ہم انٹروڈیوس کرا دیا آلریڈی, تو ان سے بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور آپ دونوں کو بہت بہت مبارکباد. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ ملے کیسے, انٹرسٹ آپ کے سیم تھے جب آپ لوگ شادی شدہ نہیں تھے, یا پھر یہ خیال آپ کو اس سفر کے دوران آیا اور پھر شادی تک معاملہ گیا؟ تو ذرا بتائیے گا ایک دوسرے سے ملاقات کیسے ہوئی. ڈاکٹر اورنگزیب پہلے آپ اسٹارٹ کیجیے. جی, تو اس طرح سے ہے کہ بوتھ آف اس وی آر دا گریجویٹس آف ایوب میڈیکل کالج, اور ہماری جو اسکولنگ ہوئی تھی بیسک اسکولنگ, تو آئی ایم فرام ایبٹ آباد پبلک اسکول اور میم آرمی بہرنال کالج سے ہیں. تو جب ہم ایوب میڈیکل کالج ایک گورنمنٹ سیکٹر کے کالج میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے اپرچونیٹیز نہیں تھی ایز سچ, اینڈ بوتھ آف اس وی ور ڈیبیٹرز, اور میم کا پوئٹری میں انٹرسٹ تھا, میرا فائن آرٹ میں انٹرسٹ تھا. تو وی میڈ اے سوسائٹی ان ایوب میڈیکل کالج دیٹ از نون ایز ایوبین لٹریری اینڈ آرٹس فورم. تو وہاں پہ ہم نے کافی ساتھ کام کیا اور ہماری جو سوچ تھی وہ ملتی تھی. تو اس وجہ سے پھر یہ ہے کہ ہم نے اپنی فیملیز کو انوالو کیا, اینڈ الحمد للہ دے ور ویری سپورٹیو تھرو آؤٹ ہم دونوں کی فیملیز. تو اس وجہ سے پھر یہ ہے کہ ہمارا جلدی رشتہ ہو گیا. تو یہ ہماری اسٹوری تھی. پھر ہم نے CSS جو ہے ساتھ دیا, فیبرری 2023 میں ہمارا ایگزام ہوا, دین نومبر میں انٹرویوز ہوئے, اور ابھی کچھ دن پہلے اس کا فائنل رزلٹ آیا ہے, اینڈ الحمد للہ بوتھ آف اس وی آر ایلوکیٹڈ. اچھا, اب مس ہاجرہ آپ بھی موجود ہیں, اور سر نے آپ کو چھوٹتے ہی میم کہہ دیا, حالانکہ وہ خود پولیس سروسز میں ہیں, لیکن ہو سکتا ہے ان لینڈ ریونیو کا ان پہ جو ہے تھوڑا سا دھاگ بھی ہو, کیونکہ آپ لوگ بھی جو ہے نا, آپ لوگوں کے برہم بھی کسی سے کم نہیں ہوتے, اس گروپ کے بھی. بٹ یہ بتائیے کہ آپ لوگ مطلب سیم ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور کورس میٹس اینڈ آل, تو یہ شادی والی چیز سب سے پہلے کس نے پرپوز کیا؟ اور خواتین تو آج کل یہ دیکھتی ہیں کہ جی اگلا بندہ ویل سیٹلڈ ہو, اور آپ لوگ بالکل ایک ایج گروپ کے ایک ہی چیز کر رہے تھے. آپ کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ پہلے یہ بندہ سیٹ ہو جائے, پھر میں سیٹل ہو جائے, اس کے بعد میں پھر کروں شادی وغیرہ؟ سر ایسے ہے کہ نکاح تو پھر بھی بہت بعد میں ہمارا ہوا نا. ہمارے جو انگیجمنٹ تھی جو وہ سیکنڈ ایئر MBBS میں تھی, اور حذیفہ تھرڈ ایئر MBBS میں تھے, اس وقت ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم لوگوں کے گولز, مطلب میرے فادر کہتے ہیں نا, پاور کپل وہ ہوتا ہے جن کے گولز, جن کی موٹیویشنز اور جن کی جرنیز ٹو اچیو دوز گولز وہ شیئرڈ ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم جس منزل کو دیکھتے ہیں اور جس راستے کے تھرو اس منزل کو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے الائنڈ ہیں, وہ ہمارے سیم ہے. اور اسی لیے جب ہماری انگیجمنٹ بھی ہوئی, اس کے بعد ہم نے MBBS ود ڈسٹنکشنز کیا. ہم لوگوں کو ڈفرینٹ ایوارڈز ملے, ایون پرائم منسٹر انوویشن ایوارڈ کے لیے ہم سلیکٹ ہوئے. KPK انوویشن ایوارڈ ہمیں UNDP KP گورنمنٹ نے دیا, BBC نے مینشن کیا ایک دفعہ. تو ہمارے کافی مطلب ہماری ایک NGO ہے مینٹل ہیلتھ پہ, اٹس ورکنگ انٹرنیشنلی. تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے وہ چیزیں اچیو کی جو شاید اکیلے کبھی سوچی بھی نہیں تھی.
اور پھر CSS بھی ہمیں پتا تھا کہ ہم دونوں نے کرنا ہے, ہم اکٹھے نوٹس بناتے تھے, ایک دوسرے کو مارکس دیتے تھے, ایک دوسرے کی آؤٹ لائن چیک کرتے تھے. تو یہ مطلب ایک جرنی ایسی تھی کہ فیسیلیٹیٹ کیا ایک دوسرے کو. تو ہاجرہ میں یہ جاننا چاہوں گی, MBBS ڈاکٹر بننا یہ بڑا ایک تو مشکل فیز ہوتا ہے, بڑی اس کے لیے پڑھائی پڑھنی پڑتی ہے, اس کے بعد آپ لوگوں نے CSS کا امتحان, تو ویسے یہ آئیڈیا پہلے کس کے ذہن میں آیا CSS ایگزام کا؟ دوسرے یہ دونوں ڈفرینٹ فیلڈ ہیں, تو اس طرف کیسے آ گئے ڈاکٹر بن گئے بلکہ ڈاکٹر؟ میم جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہم دونوں اپنے شہر کے بہت اچھے اسکول سے آئے ہوئے تھے. میں آرمی برن ہال سے تھی, یہ ایبٹ آباد پبلک اسکول سے تھے, اور ہمیشہ سے ان وینچرز میں رہے تھے, ڈبیٹنگ میں, رائٹنگ میں, اور ڈفرینٹ جو کریٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ایکسٹرا کریکولرس. جب ہم ایوب میڈیکل کالج میں آئے تو دو کہ اٹس اے ویری گڈ میڈیکل کالج, مگر پبلک سیکٹر کا ہے, تو ظاہری بات ہے وہاں پہ ہمیں وہ اپرچونیٹیز اتنی زیادہ وہ ایمپل نہیں لگی, ہمیں پریویلنٹ نہیں لگی. تو ہم نے کہا کہ ہم کریٹ کریں گے. تو ہم نے وہاں 2-3 سوسائٹیز بنائی بچوں کے لیے, خود اپنے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کے لیے. تو ادھر ہم نے یہ دیکھ لیا نا کہ اس بالکل شروع کے لیول سے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر MBBS میں بھی جس طرح سے ہم امپیکٹ کریٹ کر رہے, پھر آگے وہ بڑے لیول پہ جاتا رہا. ہم نے خواجہ سرا کے لیے کام کیا, ایسڈ وکٹمس کے لیے کام کیا, بڑی آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کیا, ایوارڈز ملے. تو ہم نے دیکھا ہمیں لیڈرشپ رولز میں زیادہ ایکنالجمنٹ ملتی ہے, ہمارا اس میں زیادہ پوٹینشیل ہے, ہم زیادہ امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہمیں پھر کچھ ایسا ہی کیریئر چوز کرنا چاہیے. ہم نے CSS دیا, اینڈ آئی تھنک یہ ایک ڈیسٹنی کی ایک اشارہ ہے کہ آپ لوگوں کو ادھر ہی آنا چاہیے تھا. تو یو میڈ اے رائٹ چوائس. اچھا, اب دیکھیں, ایک تو MBBS وہ ایک الگ امتحان ہوتا ہے, وہ بھی آپ لوگوں نے بڑا زبردست کر لیا. دین CSS اس کی تیاری اور اس کے مراحل وہ بھی آپ لوگوں نے کر لیا. تو اس سفر کو تھوڑا سا ہمیں بتائیں, خاص طور پہ جب آپ CSS کر رہے تھے, اس سفر میں ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کرنا, کیونکہ اس کی تیاری اتنی مشکل ہوتی ہے. اور یہ بھی لوگ پوچھتے ہوں گے نا کہ اب جب دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں بھی جا سکتے تھے تو دونوں نے الگ الگ ڈپارٹمنٹ کیوں چوز کیا؟ اچھا, تیاری میں ہیلپ آؤٹ کرنے کی جہاں تک بات ہے تو اس میں بہت زیادہ فائدہ تھا ہمیں ایک دوسرے کا, کیونکہ ہم جو ہے ڈیلی کچھ نہ کچھ ٹیسٹ کرتے تھے اور ایک دوسرے کو چیک کراتے تھے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ دوسرا بلا جھجھک آپ کو کرٹیسائز بھی کرے گا, اور جہاں پہ اپریسیشن چاہیے ہوگی اپریشیٹ بھی کرے گا. سملرلی جو ہماری انٹرویو کی پریپریشن کا فیز تھا, تو ہم ایک دوسرے کو ڈیلی مارکس دیتے تھے, تو اس سے ہماری تیاری کافی اچھی ہو جاتی تھی. جہاں تک ڈپارٹمنٹس کا تعلق ہے تو ڈپارٹمنٹس کی الوکیشن آن میرٹ ہوتی ہے, تو ہمیں یہ الحمدللہ ڈپارٹمنٹ مل گئے ہیں. اور وی تھنک کہ پاکستان میں جو 2 بڑے مسئلے ہیں اس ٹائم پہ, ایک سیکیورٹی کے پرابلمس ہیں, اینڈ سیکنڈلی ریونیو جنریشن کے ایشوز ہیں. تو پولیس کا جو کام ہے کرائم پریونشن اینڈ کرائم انویسٹیگیشن, تو اس کے تھرو وی کین ہیلپ ریزالو دا سیکورٹی ایشوز. اور جو آپ کے پاس ریونیو جنریشن ہے وہ ان لینڈ ریونیو سروسز کے انڈر آتا ہے, تو وی کین پروموٹ دا پیس اینڈ پراسپیرٹی ٹوگیدر ویئر ایور وی آر پوسٹڈ remaining in these 2 departments. اچھا, اورنگزیب صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا, کیونکہ ورک لائف بیلنس بڑا ضروری ہے, اور اگر دونوں میاں بیوی ہی اس طرح کہتے ہیں نا کام کرتے ہوں تو پھر گھر میں بھی بڑا مشکل ہوتا ہے ٹائم دینا. یہ آپ لوگ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اور دوسرے, کیا یہ ڈبیٹ ہوتی ہے آپ کے یہاں کہ ہو شوڈ ارن مور, یا جو زیادہ کماتا ہے اس کا اپر ہینڈ ہوگا؟ یہ والے معاملات کیسے طے پاتے ہیں؟ ورک لائف بیلنس کی جہاں تک بات ہے تو ہم نے کافی ڈیفیکلٹ سٹیجز بھی دیکھی ہیں اپنے کیریئر میں. حاجرہ نے جو ہاؤس جاب تھی اس کے لیے آپٹ کیا اسلام آباد میں, اور میں اس وقت ایبٹ آباد میں تھا. تو وہ مطلب کافی ڈیفیکلٹ سٹیج تھی, ان کی 30 آورس ڈیوٹیز ہوتی تھیں, اور اس دوران ہماری تیاری بھی چل رہی تھی. میری ہاؤس جاب کیونکہ ختم ہو گئی تھی, میں 1 سال سینئر تھا, تو یہ اپنی تیاری کو اس کے ساتھ مینیج کر رہی تھیں, تو کافی ڈیفیکلٹ ہوتا تھا. پھر ایسی اسٹیج بھی آئی کہ میں ایک ٹائم پہ 2 جابس کرتا تھا. مارننگ میں ایک میڈیکل کالج میں پڑھاتا تھا, شام کو میں ایک کلینیکل جاب کرتا تھا. تو میں صبح سے لے کے شام تک گھر پہ نہیں ہوتا تھا. تو مطلب ایک لانگ ڈسٹینس چیز ہمیں پہلے سے اس کا آئیڈیا ہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ میوچول ٹرسٹ اینڈ رسپیکٹ ایک دوسرے کے لیے ہونی چاہیے. میں اگر ہاسپٹل میں ہوں یا کالج میں ہوں تو آئی نو کہ دیر از سم ون ہو از جسٹ اے کال اوے ہو آئی کین ریلائی آن, اینڈ سیم واز دا کیس وتھ حاجرہ. اور اس وجہ سے یہ ہے کہ ہماری چیزیں اچھی ہارمونی میں چلتی رہی ہیں. منی جو ہے ہماری ہمیشہ سے سیکنڈ پرائیورٹی رہی ہے, ٹھیک ہے. ہمارا یہ تھا کہ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے اس کی کوالٹی ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے.
تو یہ چیزیں ہماری ڈسکشن میں ریئرلی آتی ہیں، اور الحمدللہ ہماری فیملیز ہمیں بڑا سپورٹ کرتی ہیں اس چیز میں، اور وہ بھی ہمیں کبھی تنگ نہیں کرتے ایسے. آل رائٹ. اچھا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، جو کوالٹی آف ریلیشن وہ بہت امپورٹنٹ ہے. حاجرہ یہ بتائیے کہ ظاہر سی بات ہے اب تو آپ لوگ سرکاری بابو ہو گئے، اور آپ لوگوں کی ابھی آئی ڈونٹ نو کہ پوسٹنگ کہاں کہاں ہے، دونوں ایک ہی شہر میں ہے. آگے جا کے اگر تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پوسٹنگ الگ سے آپ کی پوسٹنگ کہیں اور ہو جاتی ہے، پھر کیسے ہینڈل کریں گے اس چیز کو؟ سر ڈیفینیٹلی ایسا ٹائم آئے گا تو صحیح، کیونکہ ہماری ایون جو اسپیشلائز ٹریننگ ہوتی ہے نا، میری لاہور میں ہوگی اور حذیفہ کی اسلام آباد میں ہوگی، اور آگے بھی آپ کی اسپاؤس پالیسی لازمی ہوتی ہے، آپ کو فیسیلیٹیٹ گورنمنٹ کرتی ہے، مگر ظاہری بات ہے کہ اس میں بھی ایسا ہوگا کہ ہم لوگوں کو کبھی نہ کبھی دور رہنا پڑے گا. مگر جیسے ابھی انہوں نے بتایا نا کہ ہمارے ریلیشن شپ میں آلریڈی ایسے ٹائمز آئے ہیں جب میری 30 آورس کی ڈیوٹیز تھی، حذیفہ صبح 8 بجے جا کے 11 بجے آتے تھے، اس وقت میرا کچھ اسموتھ ٹائم چل رہا تھا. ہم نے ایون اس کے ساتھ تیاری کر کے ایگزام بھی دیا ہے. ہماری ایک رولر کوسٹر آف ایموشنز تھی جرنی. جب میں بہت زیادہ لوز پہ ہوتی تھی نا تو حذیفہ بفر کر دیتے تھے، جب حذیفہ اپنے لوز پہ ہوتے تھے تو میں اگر اسٹیبل موڈ میں تھی تو میں انہیں فیسیلیٹیٹ کرتی تھی. تو آئی تھنک پارٹنرشپ یہی ہوتی ہے کہ آپ دور رہ کر بھی ایک دوسرے کے لیے جسٹ کال اوے ہو، آپ اویلیبل ہو، اور دوسرے کو یہ احساس ہو کہ دنیا میں اگر میں بالکل اکیلا بھی پڑ جاتا ہوں تو کوئی مجھ سے اگر مائلز اوے بھی ہے، وہ میں آواز دوں گا تو وہ کسی نہ کسی طرح میری بیک پہ آئے گا، مجھے سپورٹ کرے گا، اکیلا نہیں چھوڑے گا. تو آئی تھنک ہمیں اتنی عبادت ہو گئی ہے اس چیز کی ابھی تک کہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ، یہ امید ہے خود سے. انشاءاللہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے، بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی ہے کہ اگر کرنا چاہیں تو بہت ساری چیزوں پر کو ورک آؤٹ کیا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حاجرہ اینڈ ڈاکٹر اورنگزیب. گڈ لک ٹو بوتھ آف یو. اپنی زندگی کے سفر میں جیسے آپ اپنے کہتے ہیں نا امتحانات آپ نے دیے اس میں کامیاب رہے، تو زندگی کے امتحان میں بھی کامیاب رہیں. ایبسلیوٹلی. ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. رائٹ. تو بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے 2 افسران سے، ان میں سے ایک جو ہے وہ پولیس سروس میں چلے گئے تھے، تو ہم پولیس کی ذرا بات کر لیتے ہیں. لیکن اب میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کراچی پولیس کو ہم سب کہتے ہیں کہ جی ٹریننگ کی بڑی ضرورت ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں سے جگہ کرا لیں اور کہیں اور سے کرا لیں. آپ کو پتہ ہے اب کراچی پولیس کو کون دے گا ٹریننگ؟ کون دے گا؟ آپ نے فلموں میں دیکھا نا وہ NYPD، وہ ان کے بڑے بڑے اتنے خوبصورت شائنی بیجز ہوتے ہیں اور اتنی اچھی وردی ہوتی ہے، اور وہ 2 منٹ میں سارے معاملات کر دیتے ہیں. اب کراچی پولیس کو دے گی ٹریننگ نیو یارک پولیس، NYPD. مطلب کمال. ابھی تک صرف میں نے موویز میں دیکھا تھا، اور اب ان کو میں یہ NYPD نے کہا. کیا بات ہے. یہ پیشکش جی کر دی گئی ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ سے نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسران کی ملاقات بھی ہو گئی ہے. یعنی کہ صرف فیصلہ نہیں ہوا ہے، ملاقات بھی ہو گئی ہے. اور نیو یارک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ نیو یارک اور کراچی میں کافی مماثلت ہے. اچھا میں اگر وزیر اعلیٰ سندھ یہ بات کہتے تو وہ تو کہتے ہی آتے ہیں بہت ساری چیزوں میں یہ باتیں، لیکن سوچیں کہ نیو یارک پولیس ہی کہہ رہی ہے 10% جرائم پیشہ افراد 90% افراد کو متاثر کرتے ہیں، جس سے نمٹنے کے لیے جدید اور نئے طریقے اپنانے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہو سکتے ہیں جدید اور نئے طریقے؟ وہ پھر NYPD بتائے گی نا کہ وہ جدید اور نئے طریقے کیا ہیں. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ نیو یارک پولیس کی طرح اب سندھ پولیس بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی. پلیز گو آن. یہ جو مجھے پتہ نہیں کوئی چیز ذہن میں آ گئی میری، میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں. اچھا آئی تھنک امید یہ کرتے ہیں، دعا یہ کرتے ہیں کہ نیو یارک پولیس ہی ہماری پولیس کو سکھا کر جائے، وہ کچھ نہ ہماری پولیس سے سیکھ کر چلے جائیں، کیونکہ پھر معاملہ بڑا سنگین ہو جائے گا. جو مماثلت ہے نا پھر یہ واقعی میں بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی مماثلت ہو جائے گی. نیو یارک میں کوئی کچا ہے؟ کچے کا علاقہ؟ نیو یارک میں کوئی کچے کا علاقہ ہے؟ اسلام ایریا ہو سکتا ہے، اسلام ایریا ہو سکتا ہے. تو خیر اب دیکھیں جی، جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، اور خطے کی صورتحال کے باعث جو ہے کراچی وہ ہدف رہا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ افسران کو جو ٹریننگ دینے کی پیشکش وزیر اعلیٰ نے قبول کر لی ہے. سوچیں نیو یارک پولیس نے خود پیشکش کی، کیا بات ہے. ظاہر سی بات ہے مماثلت ہے نا، مماثلت ہے، دونوں آپس میں ملتے ہیں، سسٹر سٹیز ہیں. اور پچھلے دنوں یہ بھی تو آیا تھا کہ کراچی کیلیفورنیا سے اچھا ہے. اچھا تو اس کو ایسے کر لیتے، کراچی کیلیفورنیا سے اچھا اور نیو یارک جیسا. واہ کیا بات ہے. ہم تو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے ساری صورتحال کو. بہرحال کچے کا آپ نے ذکر کیا، تو کچے کے علاقے میں تو ایک الگ ہی معمہ بنا ہوا ہے. تو اس کے لیے بھی کوئی اسپیشلائزڈ پولیس آپ ڈھونڈیں، دنیا بھر میں ذرا معلوم کریں، اور وہ بھی بڑے انٹرسٹڈ ہوں گے. اچھا خیر، اب ہم جب کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ کرائم سب سے بڑا ہے، اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ ہے. تو کراچی کے شہریوں کو لوٹنے والے اور دن دہاڑے دیدہ دلیری سے لوٹنے والے جو ڈکیت ہیں،
ان کی زندگیاں چھیننے والے بے رحم ڈاکو جو ہیں اب وہ قانون کی گرفت سے بچنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ شہر قائد میں اسلحے کی آن لائن فروخت کا انکشاف ہوا ہے۔ ابھی تک تو ہم یہ سن رہے تھے کہ منشیات فروخت ہو رہی ہے، آن لائن بیچی جا رہی ہے، لیکن اب اسلحہ بھی آن لائن بیچا جا رہا ہے۔ بین الصوبائی اسلحہ ڈیلر مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے اسٹریٹ کرائم میں ملوث گروپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں، ان ٹچ رہتے ہیں، اور یہ اسلحے کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ اس بات کا جو اعتراف بھی ہوا ہے، سی ٹی ڈی نے ایک گینگ کو پکڑا تھا اور اس کے کارندے ہیں، انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جی آن لائن اس طرح کا یہ گورکھ دھندا چل رہا ہے، اور محکمہ انسداد دہشت گردی نے چند روز قبل جو کارروائی کی تھی، کارروائی کے بعد آن لائن اسلحہ فروخت کرنے والے 3 ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے شو میں ایک چیز آپ کو بتائی تھی کہ خیبر پختونخوا سے اسلحہ آتا ہے، یہاں بس اڈوں پہ آتا ہے اور ایک بندہ لے کے آتا ہے، وہ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اور کے پی میں بھی جو اسلحہ آ رہا ہے وہ افغانستان سے آ رہا ہے، تو اس کے تانے بانے ایک بار پھر اگر ہم دیکھیں تو وہ افغانستان سے بھی جا کر ملا ہے۔ ہمارے نمائندے افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ تو آپ بتائیے گا، یہ کچھ ڈیٹیل تو ہم نے شیئر کر دی ہیں، ابھی تک جو تحقیقات ہوئی ہیں اس سے مزید کیا پتہ چلا ہے؟ کچھ اسپیسیفک باتیں پتہ چلی ہیں کہ کون سے ایسے پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے جہاں پہ زیادہ یہ لوگ ہیں ایز اے یوزر؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو ہے وہ سی ٹی ڈی نے خیبر پختونخوا پولیس کے جو کچھ اہلکار ہیں وہ اسلحے کی اسمگلنگ میں ملوث تھے، ان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا تھا، اور ان سے ملنے والی معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے سی ٹی ڈی سندھ نے بھی جو ہے وہ ایک کارروائی کے دوران آن لائن اسلحہ فروخت کرنے والے 3 ملزمان کو گرفتار کیا اور ان سے معلومات حاصل کی، جس سے پتہ چلا ہے کہ کراچی کے اندر اسٹریٹ کرمنلز ہوں یا اسلحہ رکھنے کے شوقین افراد ہوں، وہ اسلحہ آن لائن بھی خرید سکتے ہیں۔ رات کو آپ جو ہے وہ آن لائن رابطہ کریں اور پیمنٹ کریں اور صبح اسلحہ آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اور اس ساری صورتحال کے اندر سرکاری ملازمین کے ملوث ہونے کے شواہد بھی ملے ہیں۔ سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس پر مزید کام کر رہے ہیں تاکہ اس میں ملوث دیگر افراد کو گرفتار کیا جا سکے۔ تقریباً 70% اسلحہ جو ہے جو کراچی کے اندر جرائم کی وارداتوں میں استعمال ہوتا ہے وہ غیر قانونی اسلحہ ہے، اور غیر قانونی اسلحہ اسی طریقے سے جو ہے وہ کراچی کے اندر آتا ہے۔ پہلے جو ماضی کے اندر اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ یا ڈسٹرکٹ پولیس نے جو ملزمان کو پکڑا تھا، ان ملزمان سے بھی جب تفتیش کی گئی تھی تو اس میں زیادہ تر یہی بتایا گیا تھا کہ گینگ وار یا دیگر جرائم پیشہ افراد جو گروہ ہیں وہ اسلحہ کرائے پر دیتے ہیں، واردات کرنے کے بعد ملزمان جو ہے وہ اس سے حاصل ہونے والی رقم کا ایک حصہ اسلحہ فراہم کرنے والے شخص کو دے دیتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے وہ ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، اب باقاعدہ آن لائن اسلحے کی خریداری ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر مختلف مقامات پر جو ہے وہ پیجز ہیں، سوشل میڈیا پر اشتہارات آتے ہیں، جس کے بعد اسلحے کے شوقین افراد افضل یہ بتائیے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یہ بتائیے، یہ جو آن لائن انہوں نے آرڈر کیا اور اس کے بعد ان کو آپ کہہ رہے ہیں رات میں آرڈر کریں صبح ان تک آ جاتا ہے، یہ ڈیلیوری ہوتی کیسی ہے؟ خود لے کر آتے ہیں، یہ خود آپ کے گیٹ پہ پہنچاتے ہیں؟ اور آن لائن کا تو یہ ہے کہ آپ تو تھرڈ پارٹی انوالو کرتے ہیں فار دا ڈیلیوری، کیسے ڈیلیور کرتے ہیں یہ؟ دیکھیے، کوریئر کے ذریعے بھی جو ہے اسلحہ بھیجنے کے شواہد ملے ہیں۔ ماضی کے اندر جو سب سے بڑی کوریئر کمپنی ہے ان کی 2 مرتبہ انوالومنٹ سامنے آئی ہے، اس حوالے سے بھی حساس ادارے تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انوالومنٹ سامنے آئی ہے یا غفلت سامنے آئی ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے؟ جی بالکل، اب ان کی غفلت ہے بالکل، اور اس کے اوپر قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے ہیں، اور اس تمام تر کارروائی کے نتیجے میں یہ انکشافات سامنے آ رہے ہیں، ملزمان بھی پکڑے جا رہے ہیں۔ اس نیٹ ورک کے اندر مزید جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ نہ صرف سی ٹی ڈی سندھ بلکہ خیبر پختونخوا اور دیگر صوبوں کے اندر حساس ادارے اور جو سی ٹی ڈی کے ونگز ہیں وہ کام کر رہے ہیں تاکہ اس نیٹ ورک کا خاتمہ کیا جا سکے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیرونی ملک سے بھی جو ہے وہ اسلحہ یہاں پر لے کر آتے ہیں، جس طرح منشیات کی اسمگلنگ ہوتی ہے اسی طرح اسلحے کی بھی اسمگلنگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر اس کا باقاعدہ نیٹ ورک ہوتا ہے۔ پولیس ان کی گرفتاری کے لیے کام کر رہی ہے، اور جو آن لائن اسلحہ فروخت کرنے کا ٹرینڈ جو شروع ہوا ہے اس پر بھی جو سی ٹی ڈی اور حساس ادارے
FIA کے ساتھ مل کر بھی کام کرنے کی حکمت عملی بنا چکے ہیں, کیونکہ باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر اشتہارات دیے جاتے ہیں, جس کے بعد جو اسلحہ رکھنے کے شوقین افراد ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں. کبھی کوریئر کے ذریعے بھیجا جاتا ہے, کبھی ان کا نمائندہ خود جو ہے وہ اسلحہ پہنچا کر چلا جاتا ہے, اور اسلحہ پہنچانے کی جو رقم ہے وہ 2 سے 3 ہزار روپے ہے, یعنی کہ 2 سے 3 ہزار روپے میں ایک پسٹل وہ دیتے ہیں. اسی طرح شہر کے مختلف علاقوں کے اندر جو لوگ ہیں, یہ تو آپ نے ہمیں بڑا کمپریہنسو چیز بتا دی ہے. اب کراچی کا مسئلہ کس طریقے سے اس کو حل کیا جائے ہم بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے. سابق نگراں وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حارث صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ, امید ہے خیریت سے ہوں گے آپ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم فار باخبر سویرا. اب کب نجات ملے گی ہمیں اس چیز سے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی قتل, کوئی نہ کوئی چھینا جھپٹی کے واردات پہ مزاحمت میں کسی کی جان لے جانا, لیکن اس کے پیچھے جو گروہ کارندے اتنے منظم اور اس سے بھی زیادہ اتنے دیدہ دلیری سے کہ وہ آن لائن اسلحہ منگوا رہے ہیں اور ڈیلیوری بھی ہو رہی ہے, اور وہ رات میں آرڈر کرتے ہیں, صبح ان کی دہلیز پہ آ جاتا ہے. واہ, لیکن یہ حیرانی کی بات ہے, اور اس میں دیکھنا یہ کہ اگر ابھی ایک نیٹ برسٹ ہو گیا ہے تو اس کو میرے خیال میں بڑے ہی اچھے طریقے سے ڈیلیبریشن کے ساتھ انٹروگیٹ کرنا چاہیے, اور ان کو باقیوں کے بھی لیڈ پتا ہوگا کہ اور کون کون سے یہاں پر ایسے نیٹ چل رہے ہیں جو کہ آن لائن اور وہ کرائے پہ اسلحہ دیتے ہیں, تاکہ یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ جنرلی عام شہریوں کے پاس نہیں ہے, وہ انشاءاللہ لیتے ہیں, کارروائی کرتے ہیں, واردات کرتے ہیں, اور اس کے بعد بڑے آرام سے جا کے ویپن واپس بھی کر دیتے ہیں. تو آئی تھنک اس کے لیے یہ بات ہے کہ جو ہماری یہاں پر اسپیشل برانچ ہے, اس کی پولیس کی ہے, پھر اس کے بعد کاؤنٹر ٹیررزم ہے, پھر اگر ان کو مدد چاہیے تو ہماری آرمی کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان سے مدد لیں اور ان سے ان کو پراپر انٹروگیٹ کریں, کیونکہ یہ آپس میں ان کا سب کا کنیکٹڈ ہوتا ہے یہ بزنس. اگر 100% اگر یہ ایک پکڑا گیا نیٹ تو یہ سب کا بتائیں گے. کچھ عرصے کے لیے سارے انڈر گراؤنڈ ہو گئے, جو ہی پکڑے گئے ہوں گے یہ باقی انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہوں گے, بٹ کہیں نہ کہیں 2+2 کر کے یہ پکڑ سکتے ہیں, اور یہ اگر پکڑیں گے آئی تھنک کافی حد تک کرائم ریٹ بند ہو جائے گا. کیونکہ سر جی حارث نواز صاحب, آپ کو تھوڑا انٹرپٹ کریں گے, آپ کی آواز ہمیں ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی, تو ہم آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں اور اس اہم ایشو پر بات کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آن لائن جب اس طرح کی خرید و فروخت ہو رہی ہو, اس کی ایک مثال ہمارے سامنے منشیات بھی آن لائن فروخت ہو رہی ہے, تو اس کے لیے کیا کوئی قانون سازی نئے سرے سے کرنی پڑے گی؟ کتنا بڑا چیلنج ہوگا ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے کہ اس طرح کی جو خرید و فروخت ہے, اس طرح کا جو کرائم ہے جو کہ آن لائن ہو رہا ہے, اس پر کیسے قابو پایا جائے, اور یہ کتنے عرصے سے جاری ہے؟ اور اگر تو کوئی کوریئر کمپنی فرض کریں ان کی غفلت بھی تھی, اگر انہوں نے نہیں ان چیزوں کو چیک کیا تو ادھر ہوا کیا, وہاں پر معاملات کہاں تک پہنچے, یہ بہت جاننا ضروری ہوگا ہمارے لیے. اور ظاہر ہے جب ویسے تو ہم نے دفعہ 144 لگا دیتے ہیں, بہت ساری پابندیاں لگا دیتے ہیں, لیکن آن لائن پہ اس میں صرف ایک اور چیز جو افضل ہمارے نمائندہ میں کہہ کے گئے کہ اس میں کچھ سرکاری جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہے. حارث صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود. حارث صاحب جو بات آپ کر رہے تھے اس کو کمپلیٹ بھی کیجیے گا, پلس ایک کوشچن یہ بھی, یو ہیو بین دا فارمر نگراں وزیر داخلہ, آپ کی اس شہر کی نبض پہ ہاتھ رہی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ آپ کے ٹینیور میں جو ہے اتنی زیادہ چیزیں بری نہیں تھیں, جس کے بعد بہت زیادہ ریسنٹ رمضان میں کتنا زیادہ ہوا. تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں اس شہر کا حل کیا ہے؟ کیونکہ جس سے بھی ہم پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ جی پولیس ٹھیک کر دیں, اور یہ تو عرصہ دراز سے ہم سن رہے ہیں. واٹ از دا پریکٹیکل سولوشن اس شہر کے لیے؟ فیصل دیکھو, ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو پکڑے گئے ہیں نا, ان کو بڑی ڈیلیبریشن سے کریں, اور اس کے بعد ان کو ایک سے دوسرے تیسرا یہ پکڑے جائیں گے, اور اس میں جا کے یہ انشاءاللہ نیٹ پکڑا جائے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا سسٹم چینج کرنے کی ضرورت ہے پولیس کو. اور جتنی گورنمنٹ کی پروونشل گورنمنٹ کی انٹرفیرنس ہوتی ہے آئی جی کے ساتھ, وہ کم ہونی چاہیے, کیونکہ یہ پولیٹیکل پوسٹنگ جو ہیں یہ بند ہونی چاہیے. آپ نے فیصل جو آپ کراچی میں رہتے, آپ کسی پولیس اسٹیشن میں جاؤ, 1 2 3 مہینے زیادہ کوئی SHO وہاں پر نہیں ٹکتا, وہ چینج کر دی جاتے ہیں. تو دیٹ از اے مین ریزن کہ جب تک SHOs کو, DSPs کو, SSP کو اپنے ایریا کا صحیح پتہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے معلوم کریں گے, کیسے ملزموں کو پکڑیں گے, ان کے ایریا میں پتہ چلے گا کتنے لوگ ہیں یہاں پر جو جرائم پیش آئے ہیں, ان کے ریکارڈ کیسے ہیں, ان کی سربیلنس کیسی ہوگی, کہ یہ اپنے نیٹ کو ایک اسٹیبلش کرتے ہیں, جو ان کو انفارمیشن دیتے ہیں, وہ نہیں تو اس سے پہلے ہی چینج ہوتا ہے. کیونکہ کم از کم 3-4-5 مہینے تو ایریا کو سمجھنے میں لگتے ہیں, دین ہی از اے ٹوٹل گرپ SHO یا DSP کو. ایک تو یہ وجہ ہے. سیکنڈ یہ کہ انویسٹیگیشن اچھی ہونی چاہیے, تاکہ جو پکڑا جائے اس کی انویسٹیگیشن اچھی ہو, چالان اچھا ہو, اور اس سے پہلے چالان سے پہلے
پروسیکیوٹر جو اس کو ویٹ کرے اس میں کوئی لکونا تو نہیں رہ گیا, پرابلم تو نہیں رہ گئی. اور ایک کالم ہم نے تو بنوا لیا تھا, ایک کالم ایڈ کیا تھا کہ اس نے پہلے کتنے جرم کیے ہیں, 4 دفعہ کیا, 5 دفعہ کیا, تاکہ جب جج کے پاس جائے تو جج کو پتا ہو کہ عادی مجرم, تاکہ اس کو 5 یا 7 سے ٹکا کی سزا دے. تاکہ ابھی ہوتا ہی ہے کہ 15 دن 1 مہینے کے بعد کی سزا ہوتی ہے, جرم آتا ہے, وہ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں, چلو پھر جرم کرتے ہیں جاتے. تو یہ پریکٹیکل ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج جو ہے وہ ہے کہ آپ کی بھرتی اچھی ہونی چاہیے. آپ میرٹ کے لیے ہم نے 2500 پولیس مین ہم نے بھرتی کیے تھے, لیکن ہم نے سکھر آئی بی اے سے آؤٹ سورس کر کے ان سے ایگزام دلوائے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے ان کا جو آؤٹ سورس کر کے فزیکل ٹیسٹ کیا تھا, دین انٹرویو ان کے کیے تھے, تاکہ اس میں کوئی چیزیں یہ سسٹم کرے. آئی ایم شیور ڈویبل ہے. اونلی تھنگ پولیٹیکل اٹ از ڈیفینیٹ ڈویبل ہے. تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب گفتگو کرنے کے لیے. اور اگر کرنا چاہیں ویل ہو, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, اور یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے مختلف ماڈلز بھی آلریڈی موجود ہیں. دنیا بھر میں کرائم ہو رہا ہے, تو وہاں سے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اس ساری صورتحال سے, خاص طور پہ جو آن لائن اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں, ان سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. سو یہ سب بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں. بڑا انوکھا ٹیلنٹ ہے جو ہم آپ کے سامنے اس وقت رکھنے جا رہے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جیولری بنتی ہے, آپ کو لگتا ہوگا کہ اس میں کسی نہ قسم کا کوئی مٹیریل ایسا یوز ہوتا ہے, کاریگری یوز ہوتی ہے, لیکن ایسی چیزوں سے جیولری بنانا جو ضائع کر دی جاتی ہیں, جن کی کوئی اہمیت کوئی وقت نہیں سمجھی جاتی ہے. تو ایسے ہی 2 ٹیلنٹڈ لوگوں سے آپ کی ہم ملاقات کروانے جا رہے ہیں. یہ زیورات بناتے ہیں اور اس کام میں سمیر آصف اور ان کی پارٹنر ہے ماہم عثمان. یہ کمپیوٹر کے جو پرزے ہوتے ہیں جو آپ ایسے ہی پھینک دیتے ہیں, یا جو ضائع شدہ مدر بورڈ ہوتا ہے, ریم ہوتی ہے, ٹوٹی پھوٹی جو ہے, ان چیزوں سے یہ لاکٹس, انگوٹھیاں اور مختلف قسم کے زیورات بناتے ہیں. اور پاکستان میں اپنی نوعیت کے یہ انوکھے زیورات ہیں اور ایسی چیزوں سے تیار کیے جاتے ہیں جنہیں ہم پھینک دیتے ہیں. کچھ میں ڈیکوریشن پیسز بھی دیکھ رہا ہوں, تو اب ذرا انہی سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم آپ دونوں کو, ماہم اور سمیر, اور تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ذرا بتائیں کہ جویلری لوگ بناتے ہیں اور شو پیسز بناتے ہیں, ڈیکوریشن پیسز بناتے ہیں, یہ الیکٹرانکس اور کمپیوٹر آلات جو کہ ہم پھینک دیتے ہیں اس کو, ان سے ان چیزوں کو بنانے کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیسکلی یہ بچپن سے ایک شوق تھا میرا کہ الیکٹرانکس کھولنا, ان کو دیکھنا, جسٹ کیوریوسٹی کہ ان کے اندر کیا ہے اور ہاؤ ڈو دے ورک. سو اس سے میں بچپن سے ہمیشہ شروع سے یہ کام کرتا تھا, چیزیں کھولتا تھا, انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا تھا. جو چیزیں گھر میں خراب ہو جاتی تھیں ان کو دیکھتے تھے, ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اس وقت بڑا دکھ ہوتا تھا کہ یہ چیزیں خراب ہو گئی ہیں, ساری ویسٹ میں جا رہی ہیں. تو میں یہ کرتا تھا کہ میں بچپن میں ہی انہیں سنبھال کے رکھ لیتا تھا. اگر میرے سے صحیح نہیں ہو رہی تو ان کے جو ڈسکارٹیڈ پیسز ہوتے تھے جو کسی کام کے نہیں, انہیں میں ہمیشہ سنبھال لیتا تھا. تو پھر مجھے ہمیشہ سے تھا کہ میں ان سے کچھ بناؤں, ان سے کوئی نہ کوئی نئی انوویشن کروں. تو پھر یہ جیولری والا ریسنٹلی مجھے آئیڈیا آیا تھا کہ اس سے میں جیولری وغیرہ بناؤں اور ڈیکوریشنز بناؤں, لائک روبوٹس وغیرہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ پھر میں نے رینڈملی ان چیزوں سے جوڑ کے اپنی امیجنیشن یوز کر کے بنانے شروع کیے ہیں. اور جیولری جو ہے وہ میں ڈفرینٹ ڈیزائنز وغیرہ سوچتے رہتے ہیں. پہلی چیز کیا بنائی تھی جس کے بعد آپ کو لگا کہ بھائی اس پہ تو مزید بھی بہت کچھ بن سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں نے بہت لائک 1.5 سال پہلے ایک روبوٹ بنایا تھا, اور لائک جسٹ فار ڈیکوریشن. تو اس سے میں نے بنایا تھا, اپنے دوستوں کو دکھایا تو ان لوگوں کو بہت اچھا لگا, انوویٹو لگا. ان سب نے مجھے کہا کہ آپ لائک ایک بزنس شروع کرو, انہیں بیچو. لیکن اس وقت لائک یہ تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ کوئی خریدے گا نہیں, کسی کا انٹرسٹ نہیں آئے گا. تو لائک اس لیے میں رک گیا. اور لیکن پھر ریسنٹلی مجھے ہوا کہ نہیں, کرنا چاہیے, کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ایز اے انوویشن ہے یہ ساری, اور لائک کریٹیوٹی دکھانی چاہیے ایز اے پاکستانی یوتھ. اچھا ماہم, آپ کی طرف میں آتی ہوں, ذرا یہ بتائیے گا, اب یہ تو جو جیولری جن چیزوں سے بنتی ہے مٹیریل اویلیبل ہیں, لیکن یہ والی چیزیں آپ لوگ کس طرح سے اکٹھی کرتے ہیں, کیسے جمع کرتے ہیں, اور کیا مائنڈ میں ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ نے کوئی لاکٹ بنانا ہے تو اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے پرزے, تو کس طرح آپ یہ چیزیں مینیج کرتے ہیں, اور کیا کن ٹولز کی مدد سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ اس. ہمارا بیسکلی موٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی ریسائکلنگ کمپوننٹس موجود ہیں الیکٹرانک ویسٹ سے ریلیٹڈ,
ہم ان کو اسکریپ یارڈ سے جا کر ڈھونڈتے ہیں جو بیسکلی ہمارے پاس پنڈی ٹائپ ایریاز میں, کراچی میں, صدر میں, اس طرح کے ایریاز میں موجود ہوتے ہیں. تو اسکریپ یارڈ سے ہماری ریسورسز ہمیں ملتی ہیں جن سے ہم سب سے پہلے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا ایسا کمپوننٹ ہے جس سے ہمارا ایک اچھے پیٹرن کی جولری, لاکٹ پیس, رنگ ہو گیا, کیچن ہو گئی, بن سکتی ہے. تو ہم وہ تھوڑی ریسرچ کے بعد, مارکیٹ ریسرچ کے بعد ان کمپوننٹس کو ڈھونڈتے ہیں, ان کی صفائی کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک آئیڈیا آتا ہے دماغ میں کہ ہم اس سے کیا کریٹ کر سکتے ہیں, دین وی گو فار دیٹ پارٹ. ٹھیک ہے, چلیں, تھینک یو سو مچ. اور تھینک یو سو مچ سمیر, آصف ہمارے ساتھ تھے. آپ دونوں کو ہم کہتے ہیں زبردست کام کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں نا نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں, برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے میں انہوں نے کر کے دکھا. اسی والے سے بریک لے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے. السلام علیکم, ویلکم بیک ونس اگین. چھوٹا سا بریک آیا تھا, اس بریک کے دوران آپ نے ہیڈ لائنز ملاحظہ کی. ہمارا شو 2 گھنٹے کا جاری ہے, 10 بج گئے ہیں, اور 10 بجے بھی بہت سارے سیگمنٹس ہیں جو ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ بھی رہے ہیں فیس بک پہ ہمارا پیج ہے باخبر سویرا, ایکس ایپ پر بھی ہم موجود ہیں. آپ ہمیں یہاں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. یوٹیوب پر بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں, اور اگر ہمارا پروگرام یا کوئی سیگمنٹ آپ مس کر رہے ہیں یا دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ شام 4 بجے ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی, جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹکس آپ کو کبھی بور نہیں ہونے دیتی, اور روزانہ نئی نئی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. کبھی پارلیمان میں لڑائی جھگڑے کے ہم مناظر دیکھتے ہیں, تو کبھی آف دا پارلیمان کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہے جو آپ سے شیئر کرنا لازمی ہوتی ہے. لیکن اب ایک جس کو کہتے ہیں پنجابی میں نیا کٹا کھول گیا جائے, ایک نئی چیز سامنے آ گئی ہے. اور وہ پچھلے دنوں بلاول نے ایک بڑا اہم بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اگر نجکاری نہیں ہو رہی اور پی آئی اے کی نجکاری حکومت نہیں کر پا رہی تو ہمیں دے دے, ہمیں مطلب سندھ گورنمنٹ کو دے دے, ہم اس کو کر دیں گے. اب ہوا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات بہتر انداز میں چل تو رہے ہیں, تاہم اداروں کی نجکاری کے معاملے پر پی پی کے کچھ تحفظات ہیں. اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پی آئی اے کی نجکاری کو لے کر اس بات کا اظہار چیئرمین پی پی بلاول بھٹو واضح طور پہ بھی کر چکے ہیں. تو سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں بلاول صاحب. کاری سے بہتر یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت کو سٹیل مل نہیں چاہیے تو سندھ حکومت خریدے گی, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ان سے بہتر چلائیں گے. وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ پی آئی اے کے بارے میں, نجکاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرے, وہ ان کا کچھ شیئر ضرور بیچے جس کا فائدہ پاکستان کا ہوگا, پاکستان کی معیشت کا ہوگا. اچھا, پیپلز پارٹی شروع سے ہی اپنی یہی پالیسی رکھتی ہے, جو سرکاری ادارے ہیں ان کی نجکاری کے حوالے سے ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے ان کی طرف سے اس طرح کے بیانات سامنے آتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے, اسٹیل مل کی بات کر لیں, سفید ہاتھی بنا ہوا ہے, معیشت پر بوجھ بنا ہوا ہے. پی آئی اے میں آپ دیکھ لیں کتنا قرضہ خود ان پہ چڑھ گیا ہے. اب سرکاری اداروں کی جو نجکاری کا معاملہ ہے اس پر پیپلز پارٹی نے حکومت سے مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے تحفظات آپ کے سامنے. اس کمیٹی میں شہری رحمان, سلیم مانوی والا اور نوید قمر شامل ہیں, اور کمیٹی نجکاری کے معاملات پر حکومت کے ساتھ بات چیت کرے گی اور حکومت کو پارٹی موقع پر اپنی تجاویز بھی پیش کرے گی. ایبسلیوٹلی. چلے اب اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہری رحمان صاحب آپ ہمیں جوائن کر چکی. شہری صاحب تھینک یو سو مچ. السلام علیکم, گڈ مارننگ ٹو باخبر سویرا. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میم. تو بتائیے میم, سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پی آئی اے سمیت جو دیگر ادارے ہیں ان کی جو پرائیویٹائزیشن ہے, پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہے؟ جی شکریہ اور السلام علیکم. دیکھیے یہ بہت ایک نیا ایشو نہیں ہے پورے پاکستان کے لیے. آپ سب جانتے ہیں کہ نجکاری جو ہے یہ, اس میں 2-3 باتیں ہیں. یہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے, انہوں نے مخالفت در مخالفت نہیں کی ہے, یعنی کہ اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن, کہ ہم نجکاری کے مکمل بالکل اس کے خلاف ہیں, ایسا نہیں کہا ہے. لیکن یہ ضرور 2-3 سوال ہیں جو میں سمجھتی ہوں پارلیمان میں, اور یہ پارلیمان کا سارا فنکشن ہی یہی ہوتا ہے, کام ہی پارلیمان کا ہی ہوتا ہے, وجود اسی وجہ سے ہے کہ جو اس قسم کی دوررس پالیسیاں آتی ہیں, جب شفٹس آتے ہیں, جب خاص طور سے آپ ریاست کی جو لاس میکنگ انٹرپرائزز ایس او ایز ہیں, ان کو آپ ان کے اثاثے اور ان کی فنکشنز, ان کے آپریشنز اور ان کے
स्टाफ को, बहुत बड़े इनकी ये पब्लिक एम्प्लॉयर्स हैं हर किस्म के, ये सिर्फ PIA की बात नहीं हो रही है जी, SOEs का तो एक ये बात भी तय है कि इनके हवाले से कोई जामे एक पॉलिसी नहीं बनी है। हमारे दौर में निजकारी हुई है, निजकारी के वजीर भी रहे जो नवीद कमर थे, और हमने इस तरह किया कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे करते थे, 26-27% स्टेक्स होते थे, यानी कि बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट निजकारी ये होती थी। और उसमें हमने एक VSOS प्रोग्राम भी शुरू किया था जिसमें स्टॉक ऑप्शन जो वहाँ के एम्प्लॉइज हैं उनको खरीदने का ऑप्शन दिया जाता था असिस्टेंस के साथ, यानी उन पर बोझ नहीं डाला जाता था। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसमें खासतौर से क्योंकि इस वक्त PIA सामने है और ये एक स्टेट फ्लैग हमारे लिए एक फ्लैग होल्डर है, हम ये नहीं कह रहे कि जी आप PIA को, क्योंकि कोई ये ठीक तो नहीं कर पाए हैं, इनके PIA के रूट्स बेचे गए, इस पर कोई सवाल नहीं हुआ कि PIA का जवाल ऐसा क्यों आया कि आप फ्लीट्स नहीं ऐड कर सके और रूट्स नहीं बेच कर सके। और सारा मलबा जी है, सारे आप देखते हैं इनके मुलाजमीन पे डाला जाता है कि जी ये बहुत बड़ा बर्डन है। इस हवाले से आप कमेटी के रुकन नहीं है। देखिए ना, हम कह रहे हैं कि हमें बिजनेस प्लान दिखाएं, हमें बताएं किन किन से आप डील करें, मुल्क का फायदा हो, मुलाजमीन का फायदा हो और पब्लिक और पार्लियामान इसमें नजर आए कि शफाफियत है। बस इससे ज्यादा कोई ऐसी हमने रुकावट नहीं डाली। हमने कहा भाई ये, क्योंकि आपने देखा केयरटेकर गवर्नमेंट में भी ये अमल शुरू था, तेजी से चल रहा है। अब ये इस पर मतलब 1 महीने का ब्रेक भी लग जाए तो कुछ नहीं हो जाएगा। मतलब मुल्क में ये पता तो होना, क्योंकि आपने बहुत सारी निजकारियां पहले देखी हैं, दे हैव गॉन रॉन्ग जी। तो और फिर वो बाद में मैस बन गई हैं। अब इस वक्त देख रहे हैं आप PIA की स्टॉक्स बड़ी अजीब तरीके से एकदम इन्फ्लेट हो गई है, जो वी आर वेरी ग्लैड जो भी है PIA में। अब इसके हवाले से हमारी कमेटी बनी है। मैंने ये कहा जाए कि आप लोग इसकी मुखालफत में नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी हो, अब बताया जाए कि किस तरह की डील्स और मामला तय पा रहे हैं। एक बयान और भी है बिलावल साहब का, वो ये कहते हैं अगर स्टील मिल्स आप उसकी निजकारी करना चाहते हैं तो वो हमें दे दें। तो सूबाई हुकूमत उसको ऑन करना चाह रही है, किस तरह से फिर आप सारे मामले को टेकअप करेंगे, क्योंकि वो भी इस मुल्क की मैशत पर एक बोझ बना हुआ है। जी, क्योंकि जिस तरह उसको चलाया जा रहा है। और देखिए एक चीज होती है एसेट स्ट्रिपिंग, ये ना हो, क्योंकि स्टील मिल PIA बड़े बड़े पुराने जो SOEs हैं, आधे काम कर रहे हैं आधे नहीं कर रहे हैं, उनमें आपने देखा कि बहुत सारों के प्रॉपर्टीज हैं और ख़ास तौर से मुलाजमीन भी हैं। अब आजकल के ज़माने में आप औने पौने अगर निजकारी करेंगे तो फिर बग़ैर रीट्रेनिंग के, बग़ैर किसी नेट के, किसी सेफ्टी नेट के, ये सारे मुलाजमीन सड़कों पे होंगे जी। और इनके साथ होना क्या है ये तो अल्लाह जाने। तो ये सारी बातें डिस्कस करनी है। जहाँ तक स्टील मिल की बात है, ये कोई नई बात नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने बार बार कहा है कि हमें इसे दे दें, हमें बेच दें, हम इसे चलाते, नहीं चला सकते तो देख लेंगे। लेकिन सिंध में ये हुआ है और ये बात बार बार रिपीट भी हुई है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काफ़ी इदारे चल रहे हैं और बहुत कामयाबी से चल रहे हैं। उनमें से ख़ास तौर से हेल्थ सेक्टर में बड़े बड़े अब इदारे हैं जो अब दुनिया में मशहूर हो गए हैं क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए। एक SIUT है, एक NICVD है, इस तरह काफ़ी इदारे हैं जो पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप के एक मॉडल पे चल रहे हैं। तो वहाँ गुजारिश थी कि कुछ इस तरह कर दें कि हाफ हो जाए, कि इसमें लोगों का ये ना हो कि पब्लिक डिस्ट्रेस, यानी लोगों को और मुसीबतों का सामना करना पड़े। खास तौर से जो मजदूर तबका होता है, जो वाइट कॉलर तबका होता है, सारी टैक्सेशन की हजम भी उन पर गिरती है ना, सेल्स टैक्स और इस तरह के टैक्सेस पे। शहरी साहब, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। आपको पता है ये कि जैसे कि आपने खुद कहा कि जो इतना अच्छा इदारा जिसने दुनिया भर की बड़ी एयरलाइंस को बना के खड़ा कर दिया, वो ज़बू हाली का शिकार कैसे हुआ, ये तो इस पर तहकीकात होनी चाहिए। नाउ द थिंग इज़ कि हम चीज़ों को सिर्फ PIA नहीं, दीगर भी इदारे हैं जिनको प्राइवेटाइज़ करने की बात हो रही है, हम क्या उनको ऐसे ही प्राइवेटाइज कर दें या फिर उन हालात या जिनमें वो ज़बू हाली का शिकार हुई वो वजूहात जाने बगैर उनको प्राइवेटाइज कर देना, क्या ये ठीक होगा?
اور اس میں یہ نہیں ہے کہ جی ہم کسی ایک گورنمنٹ کو پر الزام تراشی کر رہے ہیں. دیکھیے اس میں سب کا ایک عمل رہا ہے, لیکن جہاں تک ٹریڈ, جہاں تک ان اداروں کی بات ہے, یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ بھئی 2 میٹنگ سے زیادہ تو نہیں لگنی چاہیے آپ کو. ہمارے سامنے مطلب ہم سینٹ کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں, نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں, وہاں سب سامنے آ جاتا ہے. جو باہر ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے اور اندر سمپلی دیکھیے پی آئی کے سب سے بڑے میری نظر میں ایشوز یہ ہیں کہ بیچ میں آپ نے ایک چھوٹی پرائیویٹ جیسی پریمیئر ایئر لائن بھی کریٹ کر دی, آپ کو یاد ہوگا, پھر وہ بند ہو گئی چپ چاپ. یہ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے نا, کیونکہ پھر آپ سب کا اسٹیک انپٹ لے لیں تو سب کی شاید اجتماعی دانش سے اور پھر ایک کنسنسس سے جب کام ہوتا ہے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور سب کی اس میں انپٹ اور وسائل مطلب ویسے شہری صاحبہ آپ کے اس پہ بہت اس معاملے پہ نبض کے اس پہ ہاتھ ہے آپ کا. مجھے یہ بتائیے کہ فرض کریں اگر اس کی تحقیقات ہوتی ہیں اور جیسے ماضی کی حکومتوں پہ یہ الزام ڈالا جاتا رہا کہ جی ضرورت سے زیادہ امپلائیز رکھ دیے گئے اور وہ بوجھ بن گئے ادارے پہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان تحقیقات میں جائیں اور اگر ان کو ٹھیک کریں, ڈو یو تھنک کہ پرائیویٹائز کرنے کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی؟ دیکھیے میں تو بالکل, ہم نے بار بار یہ حکومت سے کہا ہے کہ ایک اپنا بزنس پلان لے آئیں, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ حکومتیں چلا نہیں سکتی. یہ بھی ہے, اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم روڑے اٹکائیں, لیکن بالکل دیکھیے سوال تو اٹھتا ہے کہ یہ زبو حالی جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ کہاں تک, اس کی کہاں تک یہ پہنچا, کریشز ہوئے پھر, اور سارا جو بوجھ ہے, سارا جو ملبہ ہے وہ ملازمین پہ ڈال دیا جاتا ہے. بے شک آپ کے ملازمین کا ریشو آپ چیک کر لیں دوسری ایئر لائن سے, پھر آپ پوچھیں کہ آپ نے جب 2-3 بڑی وجوہات ہیں جی میری نظر میں. جب ہم نے اس کی میٹنگ کی بہت ڈیٹیل میں, ایویشن کمیٹی ایک ہوتی ہے جس میں پی آئی پر میں ہمیشہ اس میں ہوتی ہوں بیکاز میں انٹرسٹ لیتی ہوں اس میں, اور ہم نے دیکھا کہ جی جو انہوں نے خود شرمساری کے ساتھ کہا کہ نہیں یہ امپلائیز کا بوجھ نہیں ہے جو نیچے لاتا ہے, اور یہ میٹنگ میں ہی کہا جاتا ہے, باہر نہیں کہتے. اچھا, مگر یہ 3-4 وجوہات ہیں. پی آئی کے پاس فلیٹ نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے جی, اور ٹائم پر انہوں نے لیز نہیں کیے جہاز. پھر دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ جی اوپن اسکائز جب کر دیے گئے بغیر دیکھے, جس طرح دیکھیے نچکاری میں نے اور آپ نے تو نہیں دیکھا نا کیا ہو رہا ہے. تو اگر ہم شاید کوئی بہتری کا راستہ ہی بتائیں گے, کوئی روڑے زبردستی نہیں اٹکائیں گے, تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت بھی جو اوپن اسکائز پالیسی تھی تو بلینز آپ کے جو روٹس تھے, یہ کسی کو پتا بھی نہیں کتنے روٹس چلے گئے آپ کے ہاتھ سے, جن کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, دوسری ایئر لائن جب لے لیتی ہے اور پھر اب آپ بڑی مشکل سے ان کے ساتھ وہ روٹ شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کبھی کسی کے ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں, اس کا کیریئر دوسرا ہوتا ہے, اکثر اور بیشتر اب آپ شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ روٹ چلے گئے ہیں, ان کو ترجیح مل گئی ہے, وہ چارج کر رہے ہیں اور وہ چلا رہے ہیں, آپریٹ کر رہے ہیں. تو یہ پی آئی کے روٹ لاسز جو ہے نا, یہ سب سے بڑا میری نظر میں, اور اگر آپ بزنس پلان کبھی دیکھیں شفافیت سے تو آپ کو سالوں میں نظر آئے گا پچھلے 30 سال میں کہ یہ روٹس کے سیل پونے سیل کی وجہ سے ہوا ہے. تھینک یو سر. ہم یہ تھرو تو نہیں ہے نا کہ اوپن اسکائز کر لیں ابھی. بالکل, آپ نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہمارے سامنے رکھی جائیں. تھینک یو سو مچ. شرین رحمان صاحبہ اس کمیٹی کا حصہ بھی ہیں جو پیپلز پارٹی نے بنائی ہے, حکومت سے بات کرے گی اور دیکھتے ہیں یہ معاملہ اب کس معاملہ جا کے آگے کہاں آگے بڑھتا ہے, کیونکہ سب کو آن بورڈ لے کے ہی یہ کام کیے جا سکتے ہیں اور یہ نیشنل ایسٹس ہیں, ضروری ہے کہ سب اس پر اتفاق کریں. ایبسلیوٹلی. اچھا, اب ایک خبر ہے ساہیوال سے. نواحی علاقے میں گاڑی کی ٹکر سے 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں, اور جاں بحق افراد نے سڑک کنارے جو ہے سدائی کا یہ اسٹال لگایا ہوا تھا, اور کار سوار کو گرفتار کر کے تفتیش جو ہے اب شروع کر دی گئی ہے. یہ ساہیوال کا ایک نواحی علاقہ ہے اور یہاں پہ گاڑی کی ٹکر سے 2 بچوں سمیت 3 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں, اور گاڑی سوار کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ساہیوال میں, جہاں پہ گاڑی کی ٹکر سے 2 بچوں سمیت 3 افراد جو جاں بحق ہو. چلیں جی, تو موسم کا ذکر نہ ہو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ صبح سویرے ہمارا شو ہوتا ہے اور صبح سویرے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ موسم آج اپنے کیا تیور دکھا سکتا ہے اور ملک کے مختلف شہروں میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت حیرت انگیز طور پر جو پورا تمام تر موسم کو لے کے سروے آیا ہے,
भीगा भीगा सा दिसंबर तो आपने सुना होगा, भीगा भीगा से अप्रैल हमने कभी नहीं सुना था। ख़ासतौर पे जो हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गर्मी पाकिस्तान में ज़्यादा अरसे रहती है, उनकी अगर हम बात करें तो बारिशों ने इस दफ़ा रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देखें, आप तो कर रही हैं बारिश की बात, इससे मुझे अच्छा फील भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ बातों से तो नहीं होती ना चीज़ें। जो असल हकीकत वो ये है कि कराची में जो है गर्मी अब नाम पता पूछ रही है और सबको रोक रोक के नाम पता पूछ रही है कि भाईजान कैसा लग रहा है आपको गर्मी में, क्योंकि सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है। जो लोग सुबह में आ जाते हैं वो तो आ जाते हैं, लेकिन जिनका थोड़ा सा यानी 11 साढ़े 11 बजे जिनका कराची शहर में निकलना होता है, कराची वाले तो उठते ही 11 बजे के बाद और फिर समझ ले कि उनका क्या हाल जो है होता होगा। अब जी मजीद 2 दिन तक ये बरकरार रहेगी कराची में गर्मी, ये आप सुन लें। और इसके अलावा जो टेम्परेचर है वो तो 38 रहेगा, लेकिन जो आपको फील होगा ना वो 44 डिग्री 44 डिग्री तक फील होगा। और अच्छा, समंदरी हवाएं जो हैं वो मअतल रहेंगी, और ये सबसे बड़ी वजह है। जब समुद्री हवाएं नहीं चलेंगी तो फिर आपको गर्मी लगेगी। ये तो आप गर्मी की बात करें, मैं फिर से बारिशों पर आ जाती हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिशें हुई हैं और 41 साला रिकॉर्ड टूट गया है। महकमा मौसमियात ने तमाम एदादो शुमार बताए हैं, वो ये कहते हैं जी अप्रैल में 164% ज़ायद बारिशें हुई हैं। फिर महकमा मौसमियात ने अप्रैल का रिव्यू जारी कर दिया है। अप्रैल 2024 में मजमूई तौर पर 59.30 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इससे पहले अप्रैल 1983 में 55.80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। तो बाकायदा तौर पे अब देखें तो मौसम जी अब बड़े मुख्तलिफ किस्म के तेवर दिखा रहा है। ये नंबर्स हमें बहुत कुछ बता रहे हैं। अब साथ में ये भी बता दें कि महकमा मौसमियात ही कहता है कि मुल्क में सबसे ज़्यादा 520 मिलीमीटर बारिश मालम जब्बा में हुई और एक रोज़ में सबसे ज़्यादा 91 मिलीमीटर बारिश दीर में हुई, मालम जब्बा में रिकॉर्ड हुई। और औसत दर्जा हरारत मामूल से 0.87% सेंटीग्रेड रहा। तो ये बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि मौसम जी अब बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, अनसर्टेनिटी हो गई है। बहुत सारी रील्स आप देख रहे होते हैं, लोग कहते हैं जी सुबह उठे गर्मी लग रही है, शाम हुई सर्दी लग रही है, तो करें तो क्या करें? फिर करें ये कि हम ज़रा अब आगे बढ़ते हैं। और वो ये बड़ी ही कोई फिल्मी लाइन है, लेकिन पाकिस्तानी नौजवान इस फिल्मी लाइन को भरपूर सही करने पे तुले हुए हैं। मतलब कि मोहर सब्त कर दिए इन्होंने। हम अक्सर आपको बताते रहते हैं कि कोई गुजरावाला या जड़ावाला में नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अमरीकी या जर्मन खातून जो है वो आ गई और उन्होंने उनके साथ शादी कर ली। वो एक अलग स्टोरी होती है, लेकिन ऑनलाइन मिलते हैं। हाँ, ऑनलाइन मिलते हैं। और अच्छा, वो उस पे कुछ शकूक शुबात हैं कि वो कोई वीज़ा लेने के लिए इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अब जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं भाई, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, मोहब्बत की सरहद नहीं होती है। और इसको सच साबित कर दिखाया है। अगेन अमेरिका से आई हुई एक सैयाह क्लेयर स्टीफन, वो घूमने फिरने आई चित्राल। इनिशियली तो वो आई थी 4 दिन, लेकिन उन्होंने वो कहे ना कि जिंदगी भर का साथ यहाँ पे निभा लिया। आप देख सकते हैं ये नौजवान चित्राली पोलो प्लेयर और अनवर वली खान जो हैं उनसे वो इतनी मुतासिर हुई कि उन्हें वो अपना दिल दे बैठी। और उसके बाद जो हुआ वो हम क्या बताएं, वो तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, इनका ताल्लुक अमेरिका से, फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हैं और जैसे कि फैसल ने बता दिया 4 दिन को आई थी, मुलाकात हुई, लेकिन हमेशा के लिए अपना वो दिल दे बैठी हैं। चित्राल को अपना घर बना लिया। हम ये जानना चाहते हैं जी कि क्या चीज़ मुतासिर की इन्हें और यूं ये नौ ब्याता जोड़ा इस वक्त आज हमारे शो का मेहमान भी है। अनवर अली हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच। क्लेयर स्टीफन इज जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच क्लेयर। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। अनवर, आपसे ज़रा शुरू करते हैं। जरा पहले अनवर से मैं शुरू करूंगा। अब चलें, आप स्टार्ट करें। अनवर, अस्सलाम वालेकुम। फैसल करीम यार, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? और आप मेरे ख्याल से अपने होटल में ही बैठे हुए हैं उसी दरख्त के नीचे, आई गेस। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, घर में सब ठीक है कराची में? हाँ, ऑल गुड, जबरदस्त जबरदस्त। नाउ प्लीज। And mashallah, both you are looking very good together. Thank you. Yes, Stephen, first I would like to ask you a question. What inspired your first visit to Pakistan? And there are people who has different, who have different perception about Pakistan. So what was your perception before arriving? Well, before I arrived, I think more than anything, it was a misunderstanding, actually. As you can imagine, the media in the United States paints Pakistan in one way, but I was aware that that painting was probably not accurate. And so in order to not be afraid of Pakistan, I knew that I had to travel there and see for myself. So I had been
traveling for a while, and I said, you know what, let's go to Pakistan, and the cheapest ticket I could find was to Karachi, so I started there. Okay. All right. Okay, Claire, last time I visited Anwar, he had hairs longer than you, I guess. So did Claire, did you inspire him to cut his hair, or was that his own wish? No, it was my own decision, Faisal bhai. आपका भाई इतना भी वो नहीं है कि अच्छा, तो ये बताएं अनवर कि आपने भाभी को अभी तक कहाँ कहाँ घुमाया? पोलो शोलो भी खिला दिया आपने, मैं देख रहा था, काकलश भी ले गए हैं, कहाँ कहाँ घुमाया आपने? फैसल भाई, पाकिस्तान सिर्फ इनको मैं KPK के कुछ अजला दिखा सका हूँ, पिशावर सिटी हो गया, नौशेरा हो गया, इस्लामाबाद के अंदर जो जितना भी सेक्टर्स है वहाँ पे हम घूमे हैं। तो लोकली जितने गाँव है आगे पीछे इधर भूनी के आसपास हम घूमे हैं, तो अभी इरादा है कि हम विजिट करें। Okay, and Claire, how did you both meet, and what did you like him about the most? So we met because I was just traveling by road, sort of just going with the wind, and I was on a bus overnight from Islamabad. I just kind of arrived in Booney, and I saw that there were some guest houses here, so I messaged a couple of them, and Anwar messaged me back, and I saw that he had horses, and I was like, oh, I would love to go stay there. So I initially planned to stay for 3 days, and then ended up staying for 7 months. Wow. But what I loved about him was just he has the kindest heart out of really anybody I've ever met. He's such a gentle soul, but he's also so brave. And he has outstanding values, and I just feel that we align, and I love his family, and I love his community, and there's just not a single thing about this guy that I don't love, and I think that we were just made for each other. You talked about the family. अनवर भाई, शादी जो है वो कैसे धूमधाम से की या फिर बड़ी सादगी से की? भाई वगैरह वो सारे शरीक हुए, वालदा आपकी शरीक हुई, ज़रा ये बताइए। जी फैसल भाई, धूमधाम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आप हमारे बहुत अच्छे जिगरी दोस्त भी हैं, हम आप फख्र करते हैं कि आप हमारे दोस्त हैं, तो आपको भी नहीं इनवाइट कर सके तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी सादगी से हुई होगी शादी। तो हमने बहुत ही सिंपल प्लान किया था, लेकिन सोशल मीडिया का तो आपको पता है, लोगों ने तस्वीरें सोशल मीडिया पे चढ़ा दी और ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। अबू मेरे साथ मौजूद थे शादी के वक्त और दूसरे मेरे कज़न वगैरह थे, लेकिन अम्मी लोग नहीं आ सके थे क्योंकि ट्रैवलिंग अम्मी को बंद है, इतने दूर वो ट्रैवलिंग नहीं कर सकती थी। तो जब आए तो उन सब की खुशी मौजूद थी, वो सब हमारे खुशी में शरीक थे, लेकिन इस्लामाबाद में सिर्फ मेरे साथ अब्बू थे और मेरे कज़न वगैरह थे। तो सादगी से की है बिल्कुल। महर हमारा 30,000 रुपये। मैंने इनको एक छोटा सा कुत्ता इनको गिफ्ट किया है शादी का, जो इनकी ख्वाहिश थी कि मैं इनको डॉग गिफ्ट करूँ। उसका नाम उसके अलावा मैंने हाइडी हमने नाम रखा है जी। ये जो आपके होटल में घूमते रहता था वही वाला है या अलग से आप? नहीं अभी नहीं फैसल भाई, इधर पड़ोस में एक हमारे रिश्तेदार के वहाँ पे कुत्ते हुए थे बच्चे, तो उसमें से एक मैंने इनके लिए चूज किया था। अच्छा। So Stephen, what was the reaction of your family? Because when you went back to your country, obviously you must have discussed with them. So what was your reaction about Anwar? I would say that it's a learning experience for everyone. Like I said, I think we fear what we don't understand. And so for me, my journey has been just trying to educate people back home and open their eyes to not just Pakistan, but really different cultures and different religions. And I think that they have really opened up a lot. And they're just so happy that I found somebody that I mesh with really well and that I really trust and am happy with. So ultimately, they're very happy for me. And what about Pakistani culture, especially Pakistani cuisine? Yes, and can he cook for you any dish, or has he cooked any dish for you so far? He's a really good cook. I've been learning things from him. He's a chef. Yes. But I tried to make bindi while I was at home, and my family loved the bindi. I think I have a lot to improve upon. But I'm excited to learn some of these dishes myself. Sorry to cut you, Claire, but there is some injustice over here because a chef from Chitral and he is cooking bhindi, I mean ladyfinger for you, in the land of trout is a lot of injustice. So did you had trout and did Anwar cooked it for you, the trout fish?
The trout fish, I have not had trout fish, but I love fish. It's so healthy, so I would be excited to try it. कमॉन यार अनवर, क्या कर रहे हैं यार, मतलब आप हमारी मतलब नाक नीचे कर रहे हैं. ट्राउट, हाँ ट्राउट मछली आपके बिल्कुल सामने, वो जो दरिया बह रहा है उसमें से निकाले भाई इनको लेके. हाँ भाई मेहमानों से ही फारिग नहीं हो सकते. अभी ये है कि डेली लोग आते हैं, हम उनको सियाफ करते हैं, रिसीव करते हैं, तो इन्हीं चक्करों में. तो फिलहाल मैं इनको अपने नानिहाल भी लेके नहीं जा सका हूँ. जो यहाँ का कल्चर है कि अपनी बीवी को अपने रिश्तेदारों के घर एक दफ़ा लेके जाना होता है. तो फिलहाल तो बस मेहमान आ रहे हैं, उनको देख रहे हैं. बाकी ट्राउट फिश भी इनको खिलाएंगे इंशाल्लाह. अच्छा, और कुछ लैंग्वेज का कोई बैरियर तो नहीं है? उर्दू सीख रही हैं, कुछ उर्दू के वर्ड्स आते हैं स्टीफन को? नहीं, स्टीफन थोड़ी बहुत इनको, ये चूंकि तुर्की में ये रह चुकी है तो टर्किश और हमारी उर्दू के कुछ सिमिलरिटी है अंदर, तो इनको समझने में होती है आसानी. अदरवाइज ये है कि इंग्लिश घर में आजकल के बच्चे तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, जो स्कूल जाते हैं वो सारे इनके साथ घर में वो इनके साथ, और उनके अमीर लोगों के अल्फाजों को वो इंग्लिश में करके इनको बताते हैं, और ये जब कुछ कहती है तो वो उनको बच्चे जो है वो ट्रांसलेट करते हैं घर में. जबरदस्त. And Stephen, one last thing, as a newly-wed couple, and you both are from different backgrounds with unique cultures, so how do you envision your future together? I feel that we have a very colorful future coming up. I think that with us, anything is possible. And even in this world, you know, it's a beautiful thing that when two people from very different cultures come together, somehow those two different cultures can become one. So in a way, we'll kind of create our own culture that is a blend of the places we come from and our families and our traditions. And hopefully on top of that, we'll be able to really expand upon the beauty of those different cultures too and uplift them. All right. Because Claire, Claire and Anwar bhai, thank you so much. Thank you so much. Last thing that I want to say, last thing that I want to say, the last time I visited Anwar, he had a jeep, and in that jeep we went to Kakalash Meadows, and on that jeep was written "Aao Sanam Buni chale." That means ke come on my love, let's go to Buni. So Anwar, आपने जीप पे जो ये लिखा था वो आपने सच उसको कर दिखाया. आई होप के वी कैन मीट सून, और फिर इंशाल्लाह ताला ग्रीट करेंगे एक दूसरे को. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. We wish you good luck to both of you. Thank you so much for joining us in the show. थैंक यू ARY न्यूज़, थैंक यू फैसल भाई, आपका घर है, आप जब भी आते हैं वेलकम है. बस आप फैसल भाई को इनवाइट कीजिएगा, मुझे नहीं सॉरी, आप भी इनवाइटेड है जी. आप भी सारा पाकिस्तान इनवाइटेड है. चित्राल तो आपकी अपनी, आपका अपना घर है, आप आ सकते हैं. थैंक यू अनवर, थैंक यू स्टीफन, थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो गाड़ी पे जाएं, क्या क्यों नहीं जा सकते? जब इतने अच्छे हमारे होस्ट हों तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते? और कितना ज़बरदस्त कपल है और कितनी माशाल्लाह इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. दुआ करते हैं कि ये इसी तरह हंसते बसते रहें. एब्सोल्युटली. ब्रेक ले लो, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक वंस अगेन. और अब सेहत से मुतालिक, आपकी हमारी और सेहत आमा से मुतालिक बात कर लेते हैं. आज जो मौरूसी बीमारी थैलेसीमिया है, इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इससे अवेयरनेस अभी भी हम देखते हैं इस 2024 में भी बहुत कम है. और ज़ाहिर है इन दिनों को बनाने का मकसद होता है कि इस तरह की जो बीमारी है, इससे रिलेटेड जो ख़तरात हैं उनसे आगाह किया जा सके. ये बीमारी वालिदैन से औलाद को मुंतकिल होती है, और इस बीमारी की वजह से मरीज़ के जिस्म में खून कम बनता है. अगर हम पाकिस्तान के स्टैट्स की बात करें तो पाकिस्तान में हर साल 7,000 तक बच्चे इस मर्ज़ के साथ पैदा होते हैं, और पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद थैलेसीमिया माइनर भी हैं. इस मर्ज़ के शिकार अफराद और इसके साथ जुड़े रिश्तेदार पल पल उम्मीद और नाउमीदी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं. और इसका अंदाज़ा लगाना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि मरीज़ की ज़िंदगी का दारो मदार ही खून तब्दील करवाने पर होता है, और रगों में चलता खून मरीज़ की सांसें बहाल रखता है. जब भी अतिया किए गए खून की किल्लत हो जाती है, ख़ासतौर पर हम रमज़ानों में देखते हैं कि शिकायत बहुत आती है, बिकॉज़ लोग रोज़े रखने के बाद ये समझते हैं कि हम खून देंगे तो जी रोज़ा जो है वो मुतासिर न हो जाए. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना रमज़ान के महीने में करना पड़ता है. आई रिमेंबर कोविड के पीरियड में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है आई थी. कोविड का टाइम तो ऑलरेडी इतना मुश्किल था. इफ़ आई रिमेंबर कि कुछ डॉक्टर्स ने
دست بدست اس کی اپیل کی تھی کہ خدارہ لوگ اس کو اپنی ذمہ دار وہ بھی کیا کر سکتے تھے اور لوگ بھی کیا کر سکتے تھے. نکلنا بند ہو گیا تھا اور جب لوگوں کا نکلنا بند ہو گیا تھا وہ ڈونیٹ نہیں کر رہے تھے بلڈ, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پہ ان بچوں کو خون جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. اب سوچیں وہ کتنا کڑا وقت تھا اور کتنی کڑی ان کی زندگی ہوتی ہے. لیکن ہمیں اس حوالے سے اس پہ آج کیونکہ دن بھی ہے بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سے لوگ اویئر نہیں ہوتے اور کیونکہ آگاہی نہیں ہے اس لیے یہ زیادہ چیز جو ہے وہ خطرناک ہو جاتی ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں جائیں, کیسے اس کا علاج کرائیں اور کہاں پہ اس کا علاج یا بلڈ ٹرانسفیوژن خون عطیہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ مریض کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت مند مریض کو موت کے منہ سے واپس لایا جا سکتا ہے. تو چلیں, بہت ساری باتیں ہم نے بتا دی لیکن اس کے حوالے سے جو ایکسپرٹ ہیں آج وہ ہمارے ساتھ ہیں, سو اس پر بات کر لیتے ہیں. ماہر امراض خون ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ثاقب فار جوائننگ اس. اور آج کا دن تو بنایا ہی اسی کی اویئرنیس کے بارے میں ہے. پاکستان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ کچھ ہم نے نمبرز بتائے, پاکستان میں کتنے مریض ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھیلیسیمیا کے رجسٹری جو ہے ہماری پاکستان تھیلیسیمیا فیڈریشن, اس میں کوئی 65,000 پیشنٹس رجسٹرڈ ہیں, جبکہ سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی جو ہے ہماری, اس کے پاس 9,000 to 10,000 پیشنٹس رجسٹرڈ ہیں. ایک بچے کو آن ایوریج 1 سے 2 بار بلڈ لگتا ہے, اور یہ جو رجسٹرڈ ہیں ان کے علاوہ ایک اندازے سے کہا جاتا ہے کہ 20-25 ہزار مزید بچے ہوں گے. چنانچہ اگر 1 لاکھ بچے تقریباً ہم لے لیں ہمارے ملک میں موجود ہیں اور 1.5 بوتل چاہیے ایک بچے کو اندازے سے, مطلب کسی کو 1 بار کسی کو 2 بار, تو 18 لاکھ بلڈ باٹلز ہمیں بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے صرف تھیلیسیمیا کے لیے چاہیے. جبکہ چند سال پہلے تک 18 لاکھ آپ کو 1.8 ملین پر ایئر اونلی فار تھیلیسیمیا, صرف تھیلیسیمیا کے لیے. جبکہ چند عرصے پہلے تک انگلینڈ UK کی ٹرانسفیوژن ریکوائرمنٹ ٹوٹل 1.5 ملین تھی اور ہمیں صرف تھیلیسیمیا کے لیے 1.8 ملین باٹلز چاہیے. ان کو ہر اس کے لیے ٹوٹل اوور آل UK کی بلڈ ٹرانسفیوژن ریکوائرمنٹ ہے ہمیں صرف تھیلیسیمیا. چنانچہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن. ہمیں ہمیشہ ایک امید کی بات کرتے ہیں پاکستان میں, ایک خام ایک مایوسی پھیلائی جا رہی ہوتی ہے. آج 8 مئی کے دن میں ہمیں ایک امید کی بات یہ کرتے ہیں کہ جس ملک میں الحمدللہ پولیو کو کم کر کے 4-5-6 کیسز پہ لایا جا چکا ہے, جہاں ہیپیٹائٹس بی کو ایکسٹینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن سے کنٹرول کیا جا چکا ہے, 4-5% تک لے کر آ چکے ہیں ہیپیٹائٹس بی کو, ہیپیٹائٹس سی کو کنٹرول کیا گیا ہے. کووڈ کو اتنے اسمارٹلی ہماری ہر گورنمنٹ نے پروونشل فیڈرل اتنا اسمارٹلی ایک ٹیکل کیا تھا کہ ہمارا پڑوسی ملک بھی شرمندہ ہو گیا تھا. مطلب امریکہ میں کیا حالات ہے, چائنا میں کیا حالات ہے, اور ہم نے یہ ثابت کیا. سو وی آر اے سکسیزفل نیشن اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ ونس اگر ایک رجسٹری بنا دی جائے اور ہر نیو کیس کو رجسٹر کر کے اس کی انٹینسٹی کا اندازہ کیا جائے اور گورنمنٹ اس میں ایکٹیو ہو, اور شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ اور لڑکوں کا کیا جائے, مردوں کا. جس لڑکے کا تھیلیسیمیا مائنر پازیٹیو ہے اس کی ہونے والی بیوی کا کیا جائے, اور سمپل CBC کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے ایک 500 روپے کا, جو ہماری ڈاؤ یونیورسٹی کی لیب یا لیاقت یونیورسٹی کی لیب جو ہر جگہ موجود ہے سندھ بھر میں, جو اسٹینڈرڈائز اور کوالٹی والی ہے, جو سستی لیب ہے, 500 روپے کے ٹیسٹ میں آپ کی پرائمری اسکریننگ ہو جاتی ہے تھیلیسیمیا مائنر. صرف 500 روپے میں, صرف 500. زندگی بھر آپ بہت کچھ بہتر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ثاقب آف دا ٹاپک ہو جائے گا, لیکن ہمارے یہاں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے شادی سے پہلے کوئی ڈسکشن کرنا, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ کیسے بتایا جائے؟ دیکھیے میڈیا جو ہے وہ ذہن بناتا ہے. آپ ہی ہم بات کر رہے تھے کہ ڈائبٹیز کے حوالے سے ہمارے سیلیبریٹی کرکٹرز ہیں, وہ آ کے میڈیا پہ بولتے ہیں کہ دیکھو مجھے ڈائبٹیز ہے اور میں ایک سکسیزفل لائف گزار رہا ہوں. تو ہمیں میڈیا کے تھرو, آپ لوگوں کے تھرو, ہمارے پاس ایسے بھی تب ایسے ایکٹرز, ایسے سیلیبریٹیز ایسے جو بولیں گے جی مجھے مائنر ہے, مائنر ہونا کون سی شرم کی بات ہے. اس سے پاکستان میں 1 کروڑ مائنر ہے پورے ملک میں. مائنر از اے کیریئر اسٹیٹ, اور ہمیں اگر ہم مائنر سے شادی کر دیں گے اور میجر بچہ ہو گیا, وہ جو فلم کا ڈائلاگ ہے کہ ادھر سے محبت داخل ہوتی ہے دروازے سے اور ادھر سے نکل جاتی ہے, جب وہ بچہ تکلیف سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے, جب اس کے لیے آپ کو بلڈ کے لیے بھی, آج ہی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, B نیگیٹو بلڈ چاہیے تھا اور وہ کہیں سے نہیں مل پایا ان کو بلڈ. آج بھی پاکستان میں بلڈ نہ ملنے کی وجہ سے بچے ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. میں اس کروڑوں اربوں روپے کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو سرکار کا, NGOs کا, سب کا لگ رہا ہے ان بچوں کے اوپر. ان بچوں کی اذیت کو دیکھیے کہ جس سے ان کو گزرنا پڑ رہا ہے. ایک شادی سے پہلے کا ٹیسٹ, یہ ہم, اور وی آر ناٹ ری انوینٹنگ دا ویل, ہم کوئی نئی بات نہیں کر رہے. ایران نے جس صوبے میں 1995, 96, 97 میں 200, 300, 250 بچے پیدا ہو رہے تھے, 5 سال بعد اس لا کو اپلائی کرنے کے بعد ان پروونسز میں 2, 4 اور 5 بچے پیدا ہوئے. واٹ کائنڈ آف لا؟ کہ شادی سے پہلے مردوں کا تھیلیسیمیا ٹیسٹ ہو.
اور اس کو نہیں لا ہمارے پاس بھی ہے الحمدللہ، پوری زندگی محنت کر کے سندھ گورنمنٹ نے 2013 میں سب سے پہلے اس بل کو کے پی کے گورنمنٹ نے اس کو 2010 یا 11 میں انہوں نے بلوچستان تینوں گورنمنٹ نے بل پاس کیا ہوا ہے. امپلیمنٹیشن ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ اس کے ٹیسٹ گراس روٹ لیول پہ اویلیبل. بھائی جو بڑا ٹیسٹ ہے ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس وہ فرسٹ پرائمری اسکریننگ ٹیسٹ نہیں ہے، مت فکر کریں آپ، سمپل کہیں سی بی سی کراؤ اور 100 میں سے 5 پازیٹیو ہوں گے. ہمارے یہاں تھوڑا سا کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ لوگ ڈاکٹر یا ہاسپٹل کا رخ جب کرتے ہیں جب انہیں کچھ بیماری ہو جاتی ہے، ٹیسٹ پہ تو ہم بلیو ہی نہیں کرتے، سالانہ ٹیسٹ پہ. یہ جو مائنر ہوتے ہیں آر دے سیف؟ لائک ان کی اپنی زندگی میں کوئی کمپلیکیشنز تو نہیں ہوتی؟ مائنر آر کمپلیٹلی نارمل. مائنر لائک اینی ادر نارمل. ایک عام صحت مند آدمی ہوتا ہے، مائنر تھیلیسیمیا مائنر کوئی بیماری نہیں ہے. اچھا، اور ابھی ہم آپ پچھلے کچھ عرصے میں اگر ہم کمپیریزن کریں تو حالات بہتر ہوئے ہیں؟ ہاں یقیناً تھیلیسیمیا سینٹر بہت این جی اوز نے کام شروع کیا، بہت ایجوکیٹ کیا، ہر این جی او نے اپنے حق ادا کیا. ہم آپ کو ایک اہم خبر کے لیے وی آر انٹرپٹنگ یو، آپ سے بات بھی کریں گے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست جو ہے وہ منظور کر لی ہے، اور عدالت نے بشرا بی بی کو بنی گالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا. حسین احمد چودھری سے بات کرتے ہیں. حسین بتائیے. جی دیکھیں، بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے، اور سب جیل بنی گالہ میں جو ان کو رکھا گیا تھا وہ نوٹیفیکیشن جو کہ چیف کمشنر کا تھا وہ کالعدم قرار دے دیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن غیر قانونی ہے. اور عدالت نے فوری طور پر بشرا بی بی کو بنی گالہ سب جیل جو ہے جو ان کے گھر پہ موجود ہیں بانی پی ٹی آئی کے سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دیا ہے. تقریباً 2 سے 3 مہینے سے یہ سماعت جو ہے وہ چل رہی تھی، کیونکہ جنوری کے آخر میں یہ فیصلہ آیا تھا، اور اس کے بعد جو بشرا بی بی ہیں ان کو بنی گالہ سب جیل جو ہے وہ بنا کر وہاں پر ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. ان کا گھر جو ہے وہ سب جیل اور وہاں پر وہ رہ رہی تھی. انہوں نے درخواست کی دی تھی کہ وہ اڈیالہ جیل منتقل ہونا چاہتی ہیں، اور تمام دلائل سننے کے بعد گزشتہ سماعت پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور اب محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے بشرا بی بی کی درخواست منظور کر لی ہے اور ان کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم سنا دیا ہے. جی ٹھیک ہے حسین چودھری، بہت شکریہ آپ کا. اچھا، ایک بار پھر سے ہم ڈاکٹر ثاقب کی طرف چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. تھیلیسیمیا کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس سے بچاؤ کی اور اس کے بارے میں اویئرنیس کے حوالے سے. ڈاکٹر ثاقب، اس کی اقسام کتنی ہے؟ اور دوسرے یہ کہا جاتا ہے کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ سے اس سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے، ایسا ہے؟ جی الحمدللہ 99 میں ہماری ٹیم پہلی ٹیم تھی جس نے بون میرو ٹرانسپلانٹ اسٹارٹ کیا. میرے استاد ڈاکٹر طاہر شمسی نے، اور 20 سال میں ان کے ساتھ منسلک رہا. پھر اب گزشتہ 5 سال سے چلڈرن ہاسپٹل میں بھی ہم بون میرو ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان پورے ریجن میں ون آف دا لیڈنگ کنٹری جو ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے. اور ہمارے ٹرانسپلانٹ کے ریزلٹس اتنے ہی اچھے ہیں جو یورپ ویسٹ امریکہ میں ہیں. تو ٹرانسپلانٹ از دا اونلی کیور. اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ جس طرح سے کسی بچے پہ 5 سال میں آپ 1 کروڑ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں بلڈ لگا کے اور دوائیاں دے کے، کیوں نہ اس کو 2 یا 3 سال کی عمر میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کر کے آپ صحت یاب کر دیجیے، ہمیشہ کے لیے ایک صحت مند زندگی گزار سکیں. ایبسلیوٹلی. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب آج کے دن اگر ہم اویئرنیس کریٹ کریں تو اس چیز پہ ہمیں اس سال ضرور فوکس کرنا چاہیے کہ جو ہمارے شادی کے معاملات ہیں اگر اس سے پہلے ہم ٹیسٹ کر لیں، جو کہ کئی جگہ تو فری بھی ہے اکثر، رائٹ، اور اس کو اگر آپ شرط بھی بنا دیں، نکاح کی شرط بھی بنا دیں، تاکہ اور اس میں نہ صرف یہ کہ ڈاکٹرز، میڈیا، بلکہ علماء کا کردار جو ہے وہ بھی بڑا اہم ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو پھیلائیں. جی جیسا میں نے کہا کہ ہم کوئی کام نئے سے ایسے نہیں کریں. جو بات آپ نے کہی 100% درست کہی. جب گریس میں اور اٹلی میں انہوں نے اپنے چرچ کو کانفیڈنس میں لیا تب جا کے پریونشن کا کام شروع ہوا. ہم نے جب پولیو میں اپنے علماء حضرات کو آن بورڈ لیا تب جا کے پولیو کیمپین ہماری سکسیزفل ہوئی. جو بھی معاشرے میں انفلوئنشل لوگ ہیں، چاہے وہ اسپورٹس ہے، خاص طور پہ ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، اور پھر اس کے بعد علماء حضرات ہیں، آپ ان کو آن بورڈ، ہر اسٹیک ہولڈر کو آپ کو آن بورڈ لینا. اور اوور نائٹ کچھ بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے پولیو کی مثال لے لیں، ہر سال کتنی بار یہ مہم چلائی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ کیسز سامنے آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے بڑی ہمیں ابھی مزید آگے جانے کی ضرورت ہے. جناب یہ کم از کم 10-15 سال میں 15واں پروگرام، اس سے بھی زیادہ ہم کر چکے ہیں تھیلیسیمیا اور بلڈ ڈونر ڈے کے اوپر. ریئر بلڈ گروپ کی رجسٹری ہے، میں ARY سے ریکویسٹ کروں گا ARY ریئر بلڈ گروپ رجسٹری بنائیں. نیگیٹو والے جو ریئر بلڈ گروپس والے ہیں، میرے پاس ایسے بھی بچے ہیں جو بامبے بلڈ گروپ ہیں، جو کل 60 ڈونر ہیں پورے ملک میں یا 10 ڈونر ہیں پورے ملک میں. اب بمشکل تمام ان بچوں کو تھیلیسیمیا ہے اور ہر مہینے بلڈ لگتا ہے. 2 امریکہ سے آتے ہیں ڈونر جو اس پلاننگ سے آتے ہیں کہ ان بچوں کو بلڈ دینا ہے. تو ریئر بلڈ گروپ رجسٹری جو ہے وہ ہماری یہ نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے. لوگ خوش ہوں گے جی عبداللہ صاحب نے نام لکھوا دیا ریئر بلڈ گروپ میں، اور ان کو اس کے اگینسٹ میں وہ بلڈ دینے کے لیے آئیں گے تو زندگیاں بچیں گی. بالکل انشاءاللہ، بالکل ایسا کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ثاقب، آپ ہمارے ساتھ آج شو میں تھے
اور یہ اویئرنیس بڑی ضروری ہے. اور بہت سی چیزیں ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم برا مان جاتے ہیں. جی شادی سے پہلے معاملات کیوں ڈسکس ہو رہے ہیں, اتنے سوالات کیوں پوچھے جا رہے ہیں, کوئی کسی کو ٹیسٹ کا کہہ دے, ٹیسٹ کا کیسے کہہ دیا تو پھر تو آپ نے ان کی کہتے ہیں نا ان کی بے عزتی کر دی. یہ توہمات ختم کر دیں, کیونکہ آگے ایک فیملی نے اپنی زندگی گزارنی ہے, اور اگر گھر کا بچہ متاثر ہوگا تو اس فیملی کی, اپنی اس کپل کی کیا لائف رہ جائے گی. رسومات اور تہمات کے چکر میں آپ تو اس وقت نہ کرائیں ٹیسٹ, لیکن اس کے آگے آپ کا اپنا بچہ ہی سفر کرے گا. خیر ہم اب آگے بڑھتے ہیں, اور ویٹ سکینڈل تو چل ہی رہا ہے, گندم کا بحران. اب اس حوالے سے بلوچستان میں کیا ہوا ہے کہ بلوچستان کا علاقہ استا محمد, یہاں پہ محکمہ پاسکو نے ایک بار پھر کھلے آسمان تلے گندم سٹور کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. یہ آپ کو ہم مناظر بھی دکھا رہے ہیں. اب ماضی میں, اور ماضی زیادہ نہیں, ماضی قریب میں 2022 میں بھی ایسا ہی کیا گیا تھا. کھلے آسمان تلے رکھ دی گئی تھی لاکھوں من گندم. پھر اس کا ہوا کیا, پھر سیلاب آیا, بارشیں ہوئیں, اور وہ ساری گندم پانی برد ہو گئی. اب ہو کیا رہا ہے, جب اس طریقے سے گندم کھلے آسمان تلے رکھی جاتی ہے تو لاکھوں من گندم, جیسے کہ فیصل بھی بتا رہے ہیں, اگر سیلاب بارشیں ہو جائیں تو اس کی نظر ہو جاتا ہے. اب اس کی وجہ سے ملک کو اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو اس بار پھر پیسکو نے یہ غلطی دہرائی ہے, اور ہمارے نمائندے چاکر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ کیوں صورتحال کو بہتر طریقے سے نہیں ہینڈل کیا جا رہا. تو بتائیے گا کہ ترجمان بلوچستان حکومت اس حوالے سے مزید کیا کہیں گے, وہ تو ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. چاکر آپ بتائیے گا کہ کتنی گندم اس وقت اس کھلے آسمان تلے پڑی ہے. آج بلوچستان کے گرین بیلٹ استا محمد میں محکمہ پاسکو نے جو ہے تقریباً یہاں 3 سے 5 لاکھ بوریاں ہیں وہ گندم کی خرید کر اوپن ایئر گودام میں رکھ دی ہیں. کھلے آسمان تلے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کھلے آسمان تلے جو بوریاں پڑی ہوئی ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2022 میں بھی تقریباً 15 سے 17 لاکھ من گندم محکمہ پاسکو نے خرید کر اسی طرح اوپن ایئر گودام میں رکھی تھی, جس کے باعث شدید بارشیں اور سیلاب کی وجہ سے تقریباً وہاں 10 سے 12 لاکھ من گندم خراب ہو گیا تھا. حکومت کو جو ہے اربوں روپے کا ٹیکہ لگ گیا تھا. اس مرتبہ بھی محکمہ پاسکو نے اسی غلطی کو دہراتے ہوئے پھر سے گندم کھلے آسمان تلے رکھ کر حکومت کو شدید نقصان کا خطرہ ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ARY کی ٹیم جب تینوں سینٹرز پہ محکمہ پاسکو کے افسران سے موقف لینے کے لیے ان کے آفس پہنچی, ان کے سینٹر پہنچے, تو کوئی افسر اپنے آفس میں یا اپنے سینٹر پہ موجود نہیں تھا. جی اوکے اچھا, اب اسی معاملے پہ ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ بڑا گریو یہ سچویشن ہو چکی ہے. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شاہد صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ, بہت اہم معاملے پہ آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں. اب استا محمد میں بتائیے گا آپ کے پاس کیا اسٹیٹس اور فگرز ہیں. تقریباً ہم تو یہ آپ کو بتا رہے 5 سے 6 لاکھ من گندم کھلے آسمان تلے سٹور جو ہے وہ کی ہوئی ہے. خطرہ نہیں ہے اس طرح سے سب؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے جو ایک چیز ہے, حکومت بلوچستان نے جو گندم کی خریداری کا فیصلہ کیا, اس کی خریداری کا آغاز ہی رواں ہفتے سے ہونا ہے. اچھا, تو اس کی منظوری تقریباً 2 سے 3 روز قبل جو ہے اس سے قبل ایک صوبائی کابینہ کے اجلاس میں, اور پھر خوراک کے متعلق جو ایک اجلاس تھا اس میں صوبائی حکومت نے لیا ہے. اور اس وقت وہ گندم کی خریداری کا عمل اس ہفتے کے آخر میں یا اگلے ہفتے کے شروع میں شروع ہونا ہے. لیکن جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں, چونکہ آپ کے رپورٹر نے اس کو رپورٹ کیا, اور جو میں سن پایا ہوں, پاسکو از اے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ معاملہ ہے, تو پروونشل گورنمنٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. لیکن چونکہ آپ ایک ایسے معاملے کی نشاندہی کر رہے ہیں جو کہ ایک عام آدمی سے ریلیٹڈ ہے, حکومت سے ریلیٹڈ ہے, تو لازمی سی بات ہے ہم اس سلسلے میں محکمہ خوراک بلوچستان کو بھی ہدایت کریں گے کہ وہ اس چیز کو چیک کریں. اگر اس میں کوئی صوبائی حکومت کے ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے, اور اگر کوئی کوتاہی صوبائی حکومت کی طرف سے ہوئی ہے, تو ہم ضرور اس کو کمپنسیٹ کرنے کی یا اس پر ایکشن لینے کے جو بھی اقدامات ہوں گے وہ اٹھائیں گے. لیکن پاسکو چونکہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ اس کو لک آفٹر کرتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ پروونشل گورنمنٹ اس کی نشاندہی کر سکتی ہے, لیکن اس کے خلاف کوئی نشاندہی آپ نے کہا کر سکتی ہے, لیکن ہم 2022 کی مثال ہمارے سامنے ہے جب اربوں روپے کی گندم ضائع ہوئی تھی, لیکن ایکشن کیا ہوا, اور پھر وہی غلطی دہرائی جا رہی ہے, جبکہ ہم بتا رہے ہیں ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں اپریل کے مہینے میں. تو کیوں صوبائی حکومت نے اس وقت انیشیٹو کیا لیا تھا, اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے پھر؟ صدف, میں پھر یہ کروں گا کہ آپ نے ابھی بھی تھوڑی دیر قبل آپ کے رپورٹر نے بھی رپورٹ کیا, اور آپ بھی بارہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاسکو کی جانب سے یہ پرچیزنگ کی گئی ہیں, یا جو یہ گندم گورنمنٹ کی کمیونیکیشن تو ہو سکتی ہے نا ایک فیڈرل کے ادارے سے, رکھا ہوا تو وہ بلوچستان میں ہے نا.
دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ اپنے سبجیکٹس میں انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، جو بھی اپنے انیشیٹو لیتی ہے. اگر ایک غلطی کہیں پر ہو رہی ہے صوبائی حکومت اس کی نشاندہی کر سکتی ہے، لیکن اس کے خلاف کارروائی کا اختیار صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہے. صدف یہ سمجھنے کی آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ سچویشن ایسی ہے تو آپ لوگ برائے مہربانی ذرا کچھ اس پر ایکشن لیں، کچھ کریں، کیونکہ اتنی گندم ضائع ہوگی تو اوور آل ملک کا نقصان ہوگا. صدف میں نے یہی کہا کہ جس بات کی نشاندہی آپ نے اور آپ کے رپورٹر نے کی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. اگر وہ صوبائی حکومت کی طرف کوئی کوتاہی ہے تو صوبائی حکومت اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کرے گی، لیکن اگر صوبائی حکومت سے ریلیٹڈ نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، تو ہم اس کی نشاندہی فیڈرل گورنمنٹ کو کر سکتے ہیں اور پاس کو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے رین صاحب، اور ہوپ فلی آپ اس کو جلد سے جلد کر سکے، بیکاز خدا نہ خواستہ اگر موسم آگے پیچھے ہے، کیونکہ یہ آلدو کہ رکھی فیڈرل نے رکھی لیکن بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کے لیے ہے، تو اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو تو پھر دوبارہ برآمدہ کرنی پڑے. آپ کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. تو یہ اسکینڈل اور ہمارا بھی ان سے یہی سوال تھا کہ ایکشن آپ نے نہیں لینا، لیکن آپ کچھ خط و کتابت، بہت ساری کوآرڈینیشن، صوبائی کوآرڈینیشن بھی ہوتی ہے فیڈرل اداروں سے، تو یہ حکومت سے کہا جا سکتا ہے. اگر حکومت کو نہیں معلوم، دوسرے کاموں میں ہو سکتا ہے حکومت الجھی ہوئی ہو، تو یہ بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے. ویسے ہی ہم ان کنٹریز میں ہمارا شمار ہوتا ہے کہ ہم تو امپورٹ کر رہے تھے گندم، سوچیں اب مارچ تک تو ہم امپورٹ کر رہے تھے، خاکم بدھن اگر یہ اب کہا جا رہا ہے بمپر کراپ ہو گئی ہے، اب رکھی کہاں جائے، تو یہ بڑی مسئلہ ہے. اگر یہ اس طرح بارش ہو کے ضائع ہو جاتی ہے تو صوبائی حکومت نے پھر بتانا ہے نا کہ گندم ضائع ہو گئی تو گندم دے دیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو پہلے بتا دیں، تو پہلے بتا دیں اس کو. خیر اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں. زندگی کے مختلف شعبوں میں تیزی سے تبدیلی کون لا رہا ہے؟ اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اب جنگ کے میدان میں بھی قدم رکھ دیا ہے جدید. یس، اور سوچیں کہ اے آئی کی مدد سے جدید ترین ٹیکنالوجی نے لڑاکا طیاروں کا بھی کنٹرول سنبھال لیا ہے. گرمیوں میں ہوتا ہے کیا ہے؟ ہیٹ ویو. تو پی ڈی ایم اے نے جو ہے وہ پنجاب میں رواں ہفتے ہیٹ ویو، بارشوں اور طوفان کا الرٹ جاری کر دی ہے. اتنی ساری چیزیں اکٹھے. اور یہ بھی کہنا ہے کہ جی 8 سے 10 مئی تک پنجاب میں درجہ حرارت میں 3 سے 5 ڈگری تک اضافے کا امکان ہے، جبکہ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں گرد آلود ہوائیں، گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. 10 سے 11 مئی سے جنوبی پنجاب کے اضلاع میں طوفانی بارش کا امکان ہے، جس سے ظاہر ہے نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے. تو چلیے آج آپ سے ہم اجازت لے رہے ہیں، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے ملتے ہیں. اللہ حافظ.